एक सवाल पूछिए बहन जी। ओके एक सवाल। सर। और शॉर्ट अगर सर, तीन सर से- तो आप रीजन क्या बता सकते हैं कि वहां पे सोसाइटी क्यों कोलैप्स हो रही है, एंड हमारे उलमा इनको कॉल आउट क्यों नहीं करते, स्पेसिफिकली पीडोफाइल्स को? आपने जो सवाल किया मेरे हिसाब से कॉन्ट्रडिक्शन है। आपने कहा मेरा माशरा बहुत इस्लामिक है और मेरे माशरे में पीडोफाइल है, दोनों में टकरार है। कोई भी इस्लामिक माहौल में पीडोफाइल हो ही नहीं सकता। आपको मानना पड़ेगा आपके सवाल में खता है, पहले बार या दूसरे बार, हाँ क्या नहीं? सिंपल। मेरा माशरा बहुत इस्लामिक है, पीडोफाइल है। पीडोफाइल मतलब बच्चों के साथ जिना करना। इसीलिए कभी भी किसी पे इल्जाम लगाने के पहले 10 बार सोचो। अगर ये आप अल्लाह के दरबार में सवाल करेंगे आप तो फंस जाएंगे मेरे बहन। आपको माफी मांगना चाहिए कि आपका सवाल गलत है। सर मेरा यही सवाल है कि वहां पे यही रिलीजियस बहन लोग बहन pedophile बहन हैं। जी, आपको पहला कबूल करने पड़ेगा मेरा सवाल। अगर आप कबूल नहीं करेंगे तो मेरा जवाब खत्म। ओके सर, मेरे सवाल की नौयत गलत है। नौयत गलत नहीं, सवाल गलत है, आप गलत है। ये क्या होता है, आप मीडिया को सुन सुन के रिपीट करते हैं। दोनों तो सही हो ही नहीं सकता है। अगर दोनों सही है तो कुरान में गलती है ना, उस बिल्ला। किधर कुरान में लिखेला का बच्चों लोग के साथ जिना करो? तो बहुत से बार ये मीडिया में काम है, इल्जाम लगाओ, सवाल पूछो, कुछ भी दो। कुरान मजीद में लिखा है सूरह हुजुरात में, सूरह नंबर 49 आयत नंबर 6, जब भी कोई इंफॉर्मेशन आता है आप तहकीक करो उसे दोहराने के पहले। आप सारे मजमे में दोहरा रहे हैं, हजारों का मजमा है, 20,000 25,000, और आप ये कह रहे हैं मेरा इस्लामिक माशरा है, फिर कोई पीडोफिलिया है, अने आप इस्लाम पे तोहमत लगा रहे मेरी बहन, और आप माफी भी नहीं मांग रहे। अने आप इस्लाम पे तोहमत लगा रहे मेरी बहन, और आप माफी भी नहीं मांग रहे। अने आप इस्लाम पे तोहमत लगा रहे मेरी बहन, और आप माफी भी नहीं मांग रहे। ये होता है, गलती बोलने के बाद भी माफी मांगने को होता है नहीं। मैं तो एक्स्ट्रा जुडिशियल एक्टिविटी ख्वाह कोई रियासती इदारा करे, ख्वाह कोई मजहबी जमात करे या कोई जिहादी तंजीम करे, मैं तो इसे हराम समझता हूं। और मेरा पूरा ट्रैक रिकॉर्ड है। इसी तरीके से डॉक्टर जाकिर नाइक का पूरा ट्रैक रिकॉर्ड है। एक जुमला उनका उठाया गया और उसी की बुनियाद के ऊपर यूके में भी उन पर पाबंदी लगाई गई। और मुझे बड़े अफसोस से कहना पड़ रहा है, पाकिस्तान में भी चंद सेकुलर लोग, अगरचे वो अक्सर मामलात में मुनसे मिजाज हैं और सही चीजें हाईलाइट करते हैं, उसके बावजूद यहां आकर वो भी धोखा खा गए या उन्होंने जानबूझकर अपना गुस्सा निकालने की कोशिश की, वल्लाहु आलम। और वही इल्जाम टेररिज्म का डॉक्टर जाकिर नाइक के ऊपर लगाया, एक आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट उनका जुमला, जो उन्होंने कई एक वीडियोस में कहा टेररिज्म की डेफिनेशन करते हुए। तो ये बड़ी सख्त ज्यादती वाली बात है जो इस वक्त पाकिस्तानी अवाम की तरफ से और बाज उलमा की तरफ से और बाज एंकर्स की तरफ से उनके खिलाफ एक प्रोपेगेंडा सोशल मीडिया पे चल रहा है। जहां पे उनकी गलती है वो इंशाअल्लाह ताला मैं आज हाईलाइट करूंगा। 5 इवेंट्स ऐसे हैं जो मेरे नजदीक उनसे मिस हैंडल हुए हैं। इनके अलावा भी है लेकिन ये 5 डोमिनेंट है। चूंकि ये पब्लिकली इस तरीके से रिपोर्ट हुए हैं, मैं इंशाल्लाह 5 की इंजीनियरिंग करूंगा। और उनमें 5वें नंबर पे सबसे क्रिटिकल मसला मैं समझता हूं जो डॉक्टर जाकिर नाइक से मिस हैंडल हुआ, और उसमें उनको 1% भी कोई खुशगुमानी वाला मैं इस एतबार से कोई मार्जिन देने के लिए तैयार नहीं हूं। बिल्कुल वो उनका बिल्कुल ब्लंडर है, फाश गलती है जो उन्होंने एक हमारी सिस्टर थी पठान लकी मरवत से, उनके साथ जिस तरीके से उन्होंने बिहेव किया और जो सवाल पूछा था उसका जवाब ही नहीं दिया। क्योंकि जवाब देते तो वहां जो मौलवी बैठे हुए थे ना स्टेज पे, वो सारे वही काम कर देने या उनके सपोर्टर है। अगर खुद भी करते हो सकता है ये कहेंगे जी आपने को करते हुए देखा है, हाँ इनके बड़ों को देखा है, मियां लोग क्या कहेंगे, हाँ बड़ों को देखा हुआ है। वीडियो है जी, वीडियो है, मुफ्ती अजीज साहब की है वीडियो, दाढ़ी वाले लड़के के साथ कर रहा था। हाँ जाकिर नाइक का भी ये इशू है बेचारे का, उसने आना ही मौलवियों के पास है, मौलवियों से कैसे बिगाड़ ले। मैंने तो अपनी जान रखी है थैली पे, मैं तो सारे पोड़ के रख चढ़े अगले पिछले, मेरा भी था है ही कोई नहीं, तेरे बाबे थे शायद कोई नहीं, सीधी सी गल है। मैंने तो कोई लिहाज नहीं करना, लेकिन इस बेचारे ने तो आना है देवबंदियों के पास, अहले हदीसों के पास, बरेलवियों शिया ने तो घास नहीं डालनी। तो उनकी करतूतों को कैसे वो मान सकता है कि वो ये सारे काम करते हैं मदरसों में? इसलिए उसे पता था मैं सवाल का जवाब दे ही नहीं सकता, सवाल का रुख ही मोड़ दिया और अल्लाह माफी दे उस बच्ची के ऊपर तौहीन मजहब का इल्जाम लगा दिया। कहा आप इस्लाम की तौहीन कर रही हैं। यार ये अपना दिमाग ठीक करो कि मौलवियों की तौहीन से इस्लाम की तौहीन होती है। मौलवी खुद इस्लाम की सबसे बड़ी तौहीन है। इनकी दाढ़ियों और पगड़ियों नहीं तो सारा इस्लाम का बेड़ा गर्क किया कि इन्होंने लबादे उड़े में, और करतूत इनके वो हैं कि बस अल्लाह की बना। तो वो उससे मिसहैंडलिंग हुई है, वो अपनी जगह। वो इंशाल्लाह मैं 5 इवेंट्स आज डिस्कस करूंगा। ये मैंने सिर्फ तमहीदी गुफ्तगू की है, हाँ प्रोग्राम अभी बाकी है। हाँ। बुजुर्गों की जी खिदमात बड़ी है इंजीनियर साहब। आप जो मुसलमान है ना, कलमा जो है आपके बावजदाद को बुजुर्गों ने पढ़ाया था। हम क्या कहते हैं इस पे, रुको जरा सब्र करो, आशा 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 बताते हैं तुझे। डॉक्टर जाकिर नाइक ने
हजारों हिंदुओं को कैमरे में कलमा पढ़ाया। तुमने डॉक्टर जाकिर नाइक को सुल्तानुल हिंद क्यों नहीं मान लिया? कहते हैं नहीं कलमा तो पढ़ाया लेकिन उसके अकीदे ठीक नहीं। तेरे बाबे ने भी अकीदे ठीक नहीं, मैं नबी सा है ही कोई नहीं, तेरे बाबे थे शाही कोई नहीं। देखा किस तरह दलील खत्म हुई है। 90 लाख पार्टी चल ही कम। उस जमाने सब कॉन्टिनेंट 90 लाख मुसलमान होना रहता, आज आधी दुनिया मुसलमान होती। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका अस्तगीथ ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन रब्बना आतिना मिन लदुनका रहमा व हय्यि लना मिन अमरिना रशदा रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व अस्हाबि मुहम्मद व अज़वाजि मुहम्मद व उम्मति मुहम्मद अजमईन इला यौमिद्दीन आमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन इला यौमिद्दीन। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन। अल्हम्दुलिल्लाह, आज 13 अक्टूबर 2024 को संडे के दिन हमारा ये पब्लिक सेशन नंबर 168 होने जा रहा है। आपके ये रियल टाइम क्वेश्चंस पर्चियों की शक्ल में मेरे पास आ चुके हैं। इंशाअल्लाह ताला इन्हें भी हम बाद में डिस्कस करेंगे। पहले करंट अफेयर के तौर पर एक क्रिटिकल टॉपिक मैंने डिस्कस करना है जो इस वक्त मीडिया और सोशल मीडिया की जीनत बना हुआ है। पाकिस्तान में बिलखुसूस और पूरी दुनिया में बिलउमूम जहां कहीं उर्दू जानने वाले लोग हैं वो उसे अंडर डिस्कशन ला रहे हैं। और वो डॉक्टर जाकिर नाइक हाफिज़हुल्लाह ताला का जो विजिट है पाकिस्तान का, उसके हवाले से माशाअल्लाह ताला पाकिस्तान की गवर्नमेंट की एक अच्छी इस एतबार से एक एफर्ट है कि उन्होंने बजाय किसी सिंगर को बुलाने के वो आकर यहां पे अपने फन का कोई मुजाहरा करता है, एक आलिम दीन को बुलाया। हम तो उन्हें आलिम दीन ही मानते हैं, अगरचे उनके पास मौलवियों वाली डिग्री नहीं है, अरबी उनको बिल्कुल ठीक से नहीं आती, कुरान की किरात भी वो मजहूर तरीके से करते हैं, लेकिन आलिम दीन है। वो फन अलग से है, ये फन अलग से है। तकाबुल अदियान में मेरा ख्याल है इस वक्त दुनिया में उनके लेवल का और कोई स्कॉलर नहीं है। बाकी जो बशरी कमजोरियां हैं वो हर इंसान में मौजूद होती हैं, कोई भी शख्स परफेक्ट नहीं है। इंसान जो हुआ, उनके आने से पहले यहां पर बरेलवी मकतब के जो उलमा थे उनकी जानिब से प्रोपेगेंडा शुरू हो गया था। बाज अहले तशय्यो उलमा की तरफ से भी हुआ, लेकिन शुक्र है अहले तशय्यो में एक डोमिनेंट पर्सनैलिटी हैं मौलाना शहनशाह नकवी साहब हाफिज़हुल्लाह ताला। उन्होंने एक पॉजिटिव जेस्चर दिया। पहले प्रोग्राम में वो डॉक्टर जाकिर नाइक हाफिज़हुल्लाह ताला के साथ स्टेज पे बैठे, उन्होंने बड़ी अच्छी 5-6 मिनट की गुफ्तगू की। वो कमाल की गुफ्तगू है माशाअल्लाह ताला। वही जेस्चर बाकी उलमा को भी देना चाहिए था। अलबत्ता अहले हदीस उलमा ने उन्हें 100% सपोर्ट किया। देवबंद उलमा ने मशरूत सपोर्ट की इस बुनियाद पे कि आप हमारे जो फिकी इख्तलाफात हैं उन पे हमें ना छेड़ें तो हम भी आपका साथ देंगे। उस पे तो वो उमूमन गुफ्तगू करते भी नहीं है, और मेरा मशवरा भी ये है कि वो इन टॉपिक्स को ना ही छेड़ें। उसकी वजह यह है कि उनकी कॉम्पिटेंसी भी नहीं है। और अभी आपने देखा चंद एक मौजूआत के ऊपर जब उन्होंने गुफ्तगू की है तो किस तरीके से इस वक्त उनकी कमजोरियां हाईलाइट होगी पब्लिक के सामने। मेरा ख्याल है उन्हें जरूरत ही नहीं इस तरह की बातें करने की जिसकी वजह से टॉपिक बदल जाए।
ڈاکٹر ذاکر نائک حفظہ اللہ تعالی کی جو اسلام کے لیے قربانیاں ہیں، انہی قربانیوں میں سے ایک بڑی قربانی جو ان کو غریب الوطنی کی زندگی سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی طرح گزارنی پڑ رہی ہے۔ انڈیا میں ایک بڑی اسٹرانچ قسم کی گورنمنٹ آئی مودی کی شکل میں، انہوں نے ان کے اوپر جھوٹے الزامات لگا کر، اگرچہ انڈین کورٹ نے ان الزامات کو جھوٹا کہا ہے، وہ ثابت نہیں کر سکے، اس کے باوجود ان کی نیشنلٹی کینسل کر دی، جس کی وجہ سے انہیں ملیشیا میں بقیہ کی زندگی گزارنی پڑ رہی ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ان سے بہت بڑا کام لیا، لاکھوں لوگوں نے ان کے ہاتھوں پہ اسلام قبول کیا ہے، ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی، اور پوری دنیا میں نان مسلمز کی نظر میں بھی ایک علمی پرسنالٹی کے طور پر انہیں مانا جاتا ہے۔ باقی جو اختلاف ہے وہ اپنی جگہ، اس کا تو کوئی علاج نہیں ہے اگر کوئی شخص نہ ماننا چاہے۔ بنگلہ دیش میں کچھ سال پہلے ایک بم دھماکہ ہوا اور اس کا الزام انڈائریکٹلی گھسیٹ کے کسی طریقے سے ڈال دیا گیا ڈاکٹر ذاکر نائک کے اوپر، کہ جو شخص ان حملوں میں انوالو تھا یا ماسٹر مائنڈ تھا وہ موٹیویٹڈ تھا ڈاکٹر ذاکر نائک کی تقاریر سے۔ اس وجہ سے ڈاکٹر ذاکر نائک کو انڈیا سے نکال دیا گیا، ان کی نیشنلٹی کینسل کی گئی، حالانکہ یہ بالکل نان سینس بات ہے۔ کسی دوسرے شخص کی ایکٹیویٹی کا وبال کسی بھی مذہبی لیڈر کے اوپر اس وقت آتا ہے جب وہ اس طرح کی ایکسٹرا جوڈیشل ایکٹیویٹیز کو پروموٹ کرے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک کی کسی تقریر میں اس طرح کی کوئی بات موجود نہیں ہے، وہ تو ایک دعوت و تبلیغ کا کام کر رہے ہیں۔ انہوں نے کبھی بھی کوئی جہادی تنظیم نہیں بنائی، نہ اس قسم کی سو کالڈ جہادی تنظیموں کو سپورٹ کیا ہے، لیکن اس کے باوجود گھسیٹ گھساٹ کر ایک شخص کا وبال ان کے اوپر ڈال دیا گیا۔ ہمارے لیکچرز میں بھی کئی ایسے لوگ آ کے جا چکے ہیں جنہوں نے بعد میں اس قسم کی ایکٹیویٹیز پرفارم کی، لیکن میرا تو ان سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ میں تو ایکسٹرا جوڈیشل ایکٹیویٹی خواہ کوئی ریاستی ادارہ کرے، خواہ کوئی مذہبی جماعت کرے یا کوئی جہادی تنظیم کرے، میں تو اسے حرام سمجھتا ہوں، اور میرا پورا ٹریک ریکارڈ ہے۔ اسی طریقے سے ڈاکٹر ذاکر نائک کا پورا ٹریک ریکارڈ ہے۔ ایک جملہ ان کا اٹھایا گیا اور اسی کی بنیاد کے اوپر یو کے میں بھی ان پر پابندی لگائی گئی، اور مجھے بڑے افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے پاکستان میں بھی چند سیکولر لوگ، اگرچہ وہ اکثر معاملات میں منصف مزاج ہیں اور صحیح چیزیں ہائی لائٹ کرتے ہیں، اس کے باوجود یہاں آ کر وہ بھی دھوکہ کھا گئے، یا انہوں نے جان بوجھ کر اپنا غصہ نکالنے کی کوشش کی، واللہ عالم۔ اور وہی الزام ٹیررزم کا ڈاکٹر ذاکر نائک کے اوپر لگایا، ایک آؤٹ آف کانٹیکسٹ ان کا جملہ، جو انہوں نے کئی ایک ویڈیوز میں کہا ٹیررزم کی ڈیفینیشن کرتے ہوئے کہ یہ جو ٹیررزم کا نام یا دہشت گردی کا نام آپ نے اس اعتبار سے رکھ دیا ہے کہ مسلمانوں کو آپ دہشت گرد کہتے ہیں، تو یہ پرسن ٹو پرسن اس کی ڈیفینیشن ویری کرتی ہے۔ اور اس میں انہوں نے مثال دیتے ہوئے کہا کہ ایک چور کے لیے پولیس والا ٹیررسٹ ہے، کیونکہ وہ اس سے ڈرے گا، اس کی دہشت ہوگی چور کے اوپر۔ اس ریفرنس سے ہر مسلمان کو ظلم کے خلاف ٹیررسٹ ہونا چاہیے۔ وہاں انہوں نے یہ نہیں کہا کہ وہ قانون ہاتھ میں لے، جو بھی ایفرٹ پٹ کرنی ہے ظاہر ہے وہ قانونی طریقے سے کرنی چاہیے۔ اس جملے کو انہوں نے کاٹا اور کہا کہ یہ تو کہہ رہا ہے کہ ہر مسلمان کو ٹیررسٹ ہونا چاہیے۔ بھئی وہ ٹیررسٹ کا جو ورڈ ہے اس کی جو ڈیفینیشن کر رہے تھے وہ اسی اعتبار سے کر رہے تھے کہ آپ نے ظلم کے خلاف دہشت پھیلانی ہے، نہ کہ ظالم کے ساتھ مل کر مظلوم کے لیے آپ نے ٹیررسٹ بننا ہے۔ یہ تو انہوں نے بات ہی نہیں کی۔ اور اس طرح کا جو الفاظ کا چناؤ ہوتا ہے بعض اوقات سمجھانے کے لیے، اگر اس میں کوئی ولگر چیز انوالو نہ ہو اور کوئی شرعی گرفت نہ ہو، تو آپ اس قسم کے الفاظ استعمال کر سکتے ہیں، اور یہ ہمیشہ سے کیے جاتے رہے ہیں۔ اس کی آپ نمائندہ مثال دیکھ لیں، قرآن حکیم میں موجود ہے۔
سورۃ البقرہ میں آیت الکرسی جو ہے وہ آیت نمبر ہے 255. اس سے جو اگلی آیت ہے وہ ہے 256. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا اکراہ فی الدین. دین قبول کرنے کے معاملے میں کوئی جبر نہیں ہے، کسی کو گن پوائنٹ پہ اسلام میں داخل نہیں کیا جا سکتا. قد تبین الرشد من الغی. بے شک اللہ تعالیٰ نے ہدایت کو گمراہی سے الگ کر کے بیان کر دیا ہے. فمن یکفر بالطاغوت. تو جو کوئی کفر کرے گا طاغوت کا، ویؤمن باللہ، اور ایمان لائے گا اللہ کے اوپر. کفر کس کا کرے گا؟ طاغوت کا. اب اسی چیز کو ڈاکٹر اقبال نے بھی کہا کہ کافر خدا ہمارا، یعنی ہمارا خدا بھی کافر، ہم بھی کافر. کس کے؟ کفر کے کافر ہیں ہم. کفر کہتے ہیں انکار کرنے والے کو. تو جو خدا کا انکار کرنے والا ہے، ہم ان کے انکار کرنے والے ہیں. یہ میں ان لوگوں کے لیے پھکی دے رہا ہوں کہ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جی انجینئر صاحب جو اس قسم کے الفاظ استعمال کرتے ہیں تو بہتر ہے کہ الفاظ کا چناؤ بہتر کر لیں. تو یہ ذرا قرآن کے بھی الفاظ کا چناؤ آپ دیکھ لیں کیا ہے. فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ. جو طاغوت کا کفر کرے. بھئی مسلمان کو کفر کرنے کا حکم ہو رہا ہے جی. کس کا؟ طاغوت کا، یعنی کہ شیطان کا، شیطانی سسٹم کا، شیطانی راستوں کا کفر آپ نے اختیار کرنا ہے. اب اگر یہ سو کالڈ جو الفاظ کے چناؤ کے ساتھ لوگ کھیلتے ہیں علماء میں سے یا سیکولرز میں سے، اگر ان کو پوچھ کے قرآن نازل ہوتا تو اللہ تعالیٰ کو کوئی اس سے بہتر ورڈ اپنے نظام میں وہ سجیسٹ کر سکتے تھے. لیکن اللہ تعالیٰ نے الفاظ ایسے استعمال کیے جس سے دماغ کھلے. ہمارا کلمہ کیا ہے؟ لا سے سٹارٹ ہوتا ہے. لا، نہ، انکار کے ساتھ. لا الہ، کوئی معبود نہیں الا اللہ، سوائے اس کے. تو کفر سے آغاز ہوتا ہے ہمارے کلمے کا. لیکن کفر کس کا؟ اللہ کے مقابلے پہ جو ہستیاں کھڑی. یہاں پہ بھی آیا کہ جو کوئی طاغوت کا کفر کرے گا وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، اور ایمان لائے گا اللہ پر، فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ، تو اس نے وہ کڑا پکڑ لیا، بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى، ایسا مضبوط کڑا پکڑ لیا، لَا انفصام لَهَا، جو کبھی ٹوٹنے والا نہیں ہے. اگلے زمانوں میں کشتیاں جب بندرگاہ پہ لگائی جاتی تھی تو ایک مضبوط کڑے کے ساتھ ایک رسی باندھ کے اسے باندھ دیا جاتا تھا. اسی طریقے سے آج کل جو بڑے بحری جہاز ہیں ان کے وہ اینکر ہوتے ہیں اتنے موٹے موٹے، اس کے ساتھ زنجیر نما رسے ہوتے ہیں، وہ اینکر ڈالا جاتا ہے. اس کی وجہ سے پھر وہ بحری جہاز وہیں پر ٹکا رہتا ہے، وہ جا کے پیندے میں بیٹھ جاتا ہے اور اس کے ساتھ ایک قسم کا آپ سمجھ لیں بندھ جاتا ہے. تو وہ مثال دی گئی. واللہ سمیع علیم، اور اللہ تعالیٰ سننے والا، علم والا ہے. یہاں سے پتا چلا کہ الفاظ کے چناؤ میں اس طرح کے الفاظ بسا اوقات ہو سکتے ہیں جن پہ آپ کی ریزرویشن ہو، لیکن علمی طور پر وہ الفاظ کوئی غلط نہیں ہوتے، آپ وہ الفاظ استعمال کر سکتے ہیں. ہاں، وہ الفاظ ولگر نہیں ہونے چاہیے، یعنی بے حیائی کے اوپر مبنی نہ ہو. وہ پھر ایک کریٹیکل چیز ہو جائے گی، وہ اسلام اجازت نہیں دیتا. البتہ جو پبلکلی الفاظ چل رہے ہوتے ہیں وہ آپ استعمال کر سکتے ہیں، اور بس اوقات بات سمجھانے کے لیے آپ کو اس قسم کے الفاظ یوز کرنے پڑتے ہیں، مثالیں دینی پڑتی ہیں تاکہ ایک عام آدمی کو بات سمجھ آ جائے، اور اس میں کوئی عیب والی بات نہیں ہوتی. اسی قسم کا اعتراض قرآن حکیم پر بھی کیا کافروں نے کہ اتنی بڑی کتاب ہے، اس میں مکھی کی مکڑی کی مثالیں کیوں آئیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ کے آغاز میں ہی فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ اس بات سے حیا محسوس نہیں کرتا کہ وہ مچھر کی مثال بیان کرے یا اس سے بھی کسی حقیر چیز کی. اللہ کیوں حیا محسوس کرے؟ اس کا مقصد بات کو سمجھانا ہے، تو وہ مثال دے گا، مکھی کی مثال بھی دے گا، مکڑی کی مثال بھی دے گا، مچھر کی مثال بھی دے گا. اب یہ کرنا اللہ اتنی بڑی ہستی ہے تو مکڑی کی مثال کیوں دی؟ جس طرح ہمارے بھی بعض ناقدین جی انجینئر صاحب پھکی کا لفظ کیوں استعمال کرتے ہیں؟
بھائی پھکی کا لفظ یا تو ولگر ثابت کر دو تو پھر ہم چھوڑ دیں گے. بھائی اللہ تعالیٰ اگر مکڑی کی اور مکھی کی مثال استعمال کر سکتا ہے تو انجینئر صاحب بھی پھکی کی مثال استعمال کر سکتے ہیں. لو سامو, کیونکہ مقصد بات سمجھانا ہے. اگر کسی کا ہاضمہ درست نہ ہو تو اسے پھکی دی جاتی ہے. یہ ایک دوائی ہے جس کے ذریعے اس کا ہاضمہ درست ہو جاتا ہے. تو جن کا علمی ہاضمہ خراب ہے انہیں اینٹی وینم, الزامی جواب, جسے پنجابی میں نے پھکی کہا, اردو میں بھی پھکی کا لفظ استعمال ہوتا ہے, الزامی جواب کے لیے ترکی بترکی اسی اصول اور مبادی کے اوپر جواب دینا. تو یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے. قرآن حکیم میں کئی مثالیں ایسی موجود ہیں. کرسچنز کو اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے ایڈریس کیا ہے. وہ جیزس کرائسٹ کو خدا کا بیٹا کہتے تھے. اللہ نے کہا کہ عیسیٰ کی مثال تو اللہ کے نزدیک آدم کی سی ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے پھکی دی ہے کہ آدم کے بارے میں تمہیں کبھی گمان بھی نہیں آیا کہ وہ اللہ کا بیٹا ہے, کہ جس کی نہ ماں تھی نہ باپ, اور جیزس کرائسٹ کی تو ماں تھی. پریگنینسی کا پورا پیریڈ انہوں نے گزارا, اس کے بعد انہوں نے ماں کا دودھ پیا. ان کے بارے میں تمہیں یہ وسوسہ آ رہا ہے کہ یہ اللہ کا بیٹا ہے, اور بھائی اس کی ماں تو تھی نا. آدم جس کو تم بھی انسان مانتے ہو, اللہ کی مخلوق مانتے ہو, اس کا تو باپ بھی کوئی نہیں تھا, تو پھر اسے بھی خدا مان لیتے. یہ اللہ تعالیٰ نے پھکی دی ہے. اس سے بات سمجھ آتی ہے. تو بعض اوقات مثالیں ایسی دینی پڑتی ہیں جن کی وجہ سے چیزوں کو کلیریفائی کیا جائے. لہذا ڈاکٹر ذاکر نائک کا یہ کہنا کہ ایک مسلمان کو ظلم کے خلاف ٹیررسٹ ہونا چاہیے, دہشت گرد ہونا چاہیے, تو اس کی ڈیفینیشن انہوں نے خود کر دی ہے. جس طرح ہم کہتے ہیں کہ ایک مسلمان کو شیطان کے خلاف کافر ہونا چاہیے. شیطان کا, طاغوت کا کفر کریں گے تو اللہ پر ایمان کامل ہوگا. اب آپ کہیں یہ کفر کا ورڈ تو نٹوریس ہے, یہ کیوں یوز ہو رہا ہے؟ یہ بالکل غلط بات ہے. اچھا, یہ ساری صفائیاں اہل حدیثوں نے اسی زمانے میں ڈاکٹر ذاکر نائک کی سپورٹ میں دی, کیونکہ ظاہر ہے ان کے فرقے کو سپورٹ ملتی تھی ڈاکٹر ذاکر نائک کی وجہ سے. لیکن انہی ظالموں نے ڈاکٹر اسرار رحمہ اللہ کی جو کلیریفیکیشن تھی وحدت الوجود کے حوالے سے وہ قبول نہیں کی. کہا جی یہ لفظ کیوں استعمال کر لیا. میری 2008 میں ان سے تفصیلی ملاقات ہوئی تھی. اس کی روداد میں نے کئی ایک ویڈیوز میں سنائی ہے ڈاکٹر اسرار صاحب رحمہ اللہ تعالی. تو میں نے بھی ان سے کہا, تو انہوں نے کہا کہ یہ ڈاکٹر اسرار کا وحدت الوجود ہے, میں صوفیاء کے وحدت الوجود کو صحیح نہیں سمجھتا, پینتھیزم کے عقیدے کو, ہماؤست کے عقیدے کو کہ خدا حلول کر جاتا ہے بندے میں. تو میں نے اس وقت انہیں کہا کہ آپ اس کے لیے توحید کی ٹرم استعمال کر لیا کریں, اس سے کنفیوژن پیدا ہوتی ہے. لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ میں نے بات کی تھی کہ ڈاکٹر اسرار صاحب اگر اس کی تعویل اس طریقے سے کر رہے ہیں تو اس پہ ان پہ کوئی فتویٰ نہیں لگے گا. اس طرح کی ٹرم یوز کی جا سکتی ہے. جب ٹرم کی ڈیفینیشن بندہ خود کر دے تو آپ کر سکتے ہیں. اب دیکھیں مسلمانوں نے اسلامک بینکنگ کی ٹرم یوز کی نا. ایک طرف ہم پچھلے 100 سال سے یہ چیخ رہے تھے کہ بینکنگ تو ہے ہی یہودیوں کا نظام, بینکنگ حرام, بینکنگ حرام. جب بینکنگ حرام تھی تو اسلامک بینکنگ کہاں سے حلال ہو گئی؟ وہ کہتے ہیں اس لیے کہ یہ اسلام کے اصولوں کے مطابق ہے. یہ منی اگینسٹ منی نہیں ہے, منی اگینسٹ گڈز ہے. اشیاء کے بدلے پیسہ ہے, پیسے کے بدلے پیسہ نہیں ہے. یہ کاروبار ہے اور اللہ تعالیٰ نے کاروبار کو حلال کیا ہے. تو ہم نے اسے ایکسپٹ کیا کہ بالکل بات ٹھیک ہے. اگرچہ بینکنگ ایک پوری سازش تھی جو انہوں نے اس اعتبار سے شروع کی کہ گولڈ کو پیچھے کر دیا اور اپنے سرٹیفکیٹس نوٹ کی شکل میں سامنے لے آئے. لیکن چونکہ اب پریکٹیکلی دنیا میں اسٹیبلش ہو چکی ہے, اس کے مقابلے پہ ہم نے اسلامک بینکنگ شروع کی. ڈیموکریسی کفر ہے, اسلام میں ڈیموکریسی کی گنجائش ہی نہیں ہے. لیکن اسلامک ڈیموکریسی جس میں حلال اور حرام کا فیصلہ اللہ اور اس کے رسول کریں گے عز و جل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, حلال کے دائرے میں کثرت رائے سے دیکھا جائے گا, تو یہ بالکل ٹھیک ہے. محدثین بھی کہتے ہیں جمہور کے نزدیک یہ راوی ثقہ ہے, صدوق ہے.
تو اسے ہم نے ڈکلیئر کیا اسلامک ڈیموکریسی. ڈیموکریسی کفر تھی, اسلامک ڈیموکریسی حلال ہو گئی. پھر ہم نے اس میں ویلیو ایڈیشن کی اسلامک سیکولرزم, کہ ایسا سیکولرزم جو اسلام کی بنیاد پہ ہو, کسی فرقے کی بنیاد کے اوپر نہ ہو, اور اس میں تمام کو آزادی ہو کہ وہ اپنے اسکول آف تھاٹ کے مطابق زندگی گزار سکتے ہیں. کہتے ہیں یہ اسلامک سیکولرزم کہاں سے آ گیا؟ جہاں سے اسلامک بینکنگ آئی تھی اور جہاں سے اسلامک ڈیموکریسی آئی تھی. لو سامو نہیں انجینئر صاحب, آپ سے تو ہماری ضد ہے نا, آپ کی تو کوئی بات نہیں ہم نے ماننی. یہی ضد اس قسم کی ڈاکٹر ذاکر نائک کے جو ناقدین ہیں نا, ان کی ان کے ساتھ لگ گئی ہے, اور وہ ان کی ایسی غلطیوں کو بھی پکڑتے ہیں جو ان کے کھاتے میں ہے ہی نہیں ہے. جو ہیں ان میں ہم آپ کے ساتھ ہیں. آج میں بھی ان چیزوں کا پوسٹ مارٹم کروں گا انشاءاللہ تعالی, لحاظ نہیں کریں گے. لیکن اس ایکسٹریم پہ چلے جانا کہ ایک بندے کی چند ایک غلطیوں کو پکڑ کے اسے زیرو سے ملٹیپلائی کر دینا, اس کی ساری خدمات کو زیرو سے ملٹیپلائی کر دینا, جبکہ وہ غلطیاں بھی کفر کے درجے کی نہ ہو. ہاں, اگر ڈاکٹر ذاکر نائک رسول اللہ کلمہ پڑھایا ہے جس طرح کہ تمہارے ابوں نے پڑھایا ہوا ہے, چشتی رسول اللہ, تھانوی رسول اللہ, تو ضرور اسے کہو زیرو سے ملٹیپلائی کرو, ہم تمہارے ساتھ ہیں. لیکن یہ چھوٹے چھوٹے اختلافات کے اوپر کون لوگ کر رہے ہیں جن کے ابوں نے اپنے ناموں کے کلمے پڑھائے ہوئے اور ان کے حق میں مناظرے لڑے ہوئے, وہ باتیں کر رہے ہیں. غلطی کی انٹینسٹی ڈیفائن کرنی پڑے گی, اس کے بعد آپ زیرو سے ملٹیپلائی کریں. اگر غلطی اس نوعیت کی ہے کہ جو کفر اسلام کا مسئلہ نہیں ہے, تو اس پہ آپ اختلاف رائے کریں, پورے پیشن کے ساتھ کریں, ہم آپ کا ساتھ دیں گے. لیکن اس ہٹ درمی پہ اترنا کہ ان کی طرف غلط باتیں منسوب کر کے انہیں ڈی فیم کرنے کی کوشش کرنا, اور انڈیا میں جو ان کے خلاف غلط کیسز بنائے گئے ٹیررزم کے اعتبار سے, ان کو بنیاد بنا کے یہ کہنا کہ جی اس کو تو نکالا اس لیے تھا کہ یہ دہشت گرد ہے, تو پاکستانی حکومت نے اسے کیوں بلا لیا. عجیب بات ہے. ویسے ہمیں تو شروع سے ہی خدشات لاحق تھے کہ پتہ نہیں کیا بننا ہے. اس لیے آپ نے دیکھا کہ میں نے ان کے آنے سے پہلے ویڈیو ریکارڈ کروا دی تھی انہیں ویلکم کہنے کے لیے. مجھے پتا تھا کہ میجورٹی تو یہاں بریلویوں کی ہے, وہ مخالفت کریں گے. دیوبندی بھی صرف گورنمنٹ کے پریشر کی وجہ سے تھوڑا سا بیان دے دیں گے حق میں, لیکن وہ لگی لپٹی بات کریں گے, صرف اہل حدیث سپورٹ کریں گے. اہل حدیث کی تو بیچاروں کی اوقات ہی کوئی نہیں, آپ کو پتا ہے ان کو کون دیکھتا ہے, کون سنتا ہے اور کون مانتا ہے. تو اس لیے پھر میں نے فرنٹ سے لیڈ کیا, لیکن جو ان کی غلطی ہے وہ میں نے ہائی لائٹ کی. اس پہ ہماری زیرو ٹالرنس ہے. یزید کے حوالے سے جو ان کا موقف تھا, جو انہوں نے دوبارہ ریپیٹ بھی نہیں کیا, اللہ کا شکر ہے کہ انہیں سمجھ آ گئی کہ میں نے اس کو خام خائی ہاتھ ڈالا ہے. اس میں نے اسی وقت ان کے اوپر ویڈیو بنائی تھی, اختلاف کیا, ان کے ہاتھ تک میرے پمفلٹ پہنچے. ان کے بیٹے فارق نائک اس وقت پڑھ رہے تھے مدینہ یونیورسٹی میں, ہمارے ایک اسٹوڈنٹ تھے, وہ ان کے کلاس فیلو تھے, انہوں نے ان کے ہاتھ میں جا کے ریسرچ پیپرز دیے. یہ میں آپ کو آلموسٹ کوئی 10-12 سال پرانی بات کر رہا ہوں. تو وہ ہم نے علمی اختلاف اپنی جگہ کیا, اور اس کے بعد انہوں نے کوئی اس قسم کی حرکت نہیں کی کہ وہ یزید پلید کے حق میں کوئی بیان دیں. وہ پہلے بھی گمراہ ہو گئے اس حوالے سے. یہ گمراہ وہ میں پنجابی والا نہیں کہہ رہا, یعنی ڈی ٹریک ہو گئے, اچھا لفظ میں استعمال کر لوں, کہ وہ امام ابن تیمیہ نے یہ ایک چوہا چھوڑ دیا تھا, قسطنطنیہ کی بشارت فٹ کر دی تھی. تو میں نے صحیح بخاری سے, سنن نبی داؤد سے, حدیثوں سے رد کیا تھا کہ یہ بالکل جعلی بات کر رہا ہے ابن تیمیہ, کوئی اس کے اوپر بشارت فٹ نہیں ہوتی. اس محرم میں نے تفصیلی ویڈیو دوبارہ سے ریکارڈ کروائی ہے, یزید کے 10 جھوٹے دفاع, ان میں نے اس کو بھی ڈسکس کیا ہے. اس کے علاوہ بھی اور چیزیں ہیں. اور میں آپ کو بتاؤں, یہ جو وہابی آج کھڑپینچ بنے ہوئے ہیں اس حوالے سے, ان کا جو مشترکہ ابا ہے نا دیوبندیوں کا اور اہل حدیث کا, شاہ اسماعیل دہلوی, شاہ ولی اللہ دہلوی کا پوتا شاہ اسماعیل دہلوی اپنی کتاب تذکیر الاخوان میں یزید کو لکھتا ہے یزید پلید. وہ تو نام لکھتا ہے یزید پلید. یہ تو سعودیہ کے ریال حلال کرنے شروع کر دیے ان لوگوں نے,
اور آ کے, ورنہ میں آپ کو بتاؤں یہ 100 سال کا عرصہ نکال دیں, اس سے پہلے اہل البیت کا دفاع اگر اہل سنت میں کسی نے کیا ہے نا تو وہ اہل حدیث نے کیا ہے, کیونکہ وہ حدیثوں کے ماننے والے تھے. ایک آپ ابن تیمیہ کو کہہ سکتے ہیں, لیکن اس نے بھی جو حرکت کی قسطنطنیہ والی وہ ایک ہے, اس کے علاوہ اس نے بھی یزید کو کنڈیم بھی کیا ہے. ایون اس نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غلطیوں کو بھی, جو ممبروں پر حضرت علی پہ سب و شتم کروایا گیا, اس نے کوئی ڈینائل نہیں اس کا کیا, مانا ہے کہ غلطی ہے ان کی, اور یہ بھی مانا کہ خلیفہ راشد حضرت علی ہیں, حضرت معاویہ کو بیعت کرنی چاہیے تھی. ٹھیک ہے, وہ لیپا پوتی ضرور کی, لیکن اس نے یہ مانا کہ حضرت معاویہ کی غلطی تھی. سیاست معاویہ زندہ باد کا نعرہ کبھی نہیں لگایا کسی نے بھی, یہ انہوں نے یہ سارا تماشا شروع کیا تھا. تو آپ کو میرا سٹانس تو پتا ہے, میں تو مطلب یزید کو چھوڑ دیں, ہمارا تو اصل اختلاف اس کے والد کے ساتھ ہے. یزید تو اس سسٹم کی آؤٹ پٹ ہے صرف, لہذا ہمارے ہاں تو کوئی گنجائش ہی نہیں. لیکن اس کے باوجود میں کہوں گا کہ ٹھیک ہے, ان سے ایک مس ہینڈلنگ ہوئی, اس کے بعد انہوں نے اس کو نہیں کنٹینیو کیا, لہذا اس چیپٹر کو اب کلوز کیا جائے. وہ بار بار اس بات کو اٹھاتے ہیں شیعہ بھی اور بریلوی علماء بھی کہ جی اس سے ہم کیا بات کریں, یہ تو یزید کو بھی رحمت اللہ علیہ کہتا ہے. بس وہ بات پکڑ لی ہوئی ہے. بھائی اس ایک معاملے میں وہ غلط ہے نا, باقی جہاں وہ درست ہے وہاں پہ آپ اس کو انڈورس کریں. تو یہ بڑی سخت زیادتی والی بات ہے جو اس وقت پاکستانی عوام کی طرف سے اور بعض علماء کی طرف سے اور بعض اینکرز کی طرف سے ان کے خلاف ایک پروپیگنڈا سوشل میڈیا پہ چل رہا ہے. جہاں پہ ان کی غلطی ہے وہ انشاءاللہ تعالی میں آج ہائی لائٹ کروں گا. 5 ایونٹس ایسے ہیں جو میرے نزدیک ان سے مس ہینڈل ہوئے ہیں. ان کے علاوہ بھی ہیں لیکن یہ 5 ڈومیننٹ ہیں. چونکہ یہ پبلکلی اس طریقے سے رپورٹ ہوئے ہیں, میں انشاءاللہ 5 کی انجینئرنگ کروں گا. اور ان میں 5ویں نمبر پہ سب سے کریٹیکل مسئلہ میں سمجھتا ہوں جو ڈاکٹر ذاکر نائک سے مس ہینڈل ہوا, اور اس میں ان کو 1% بھی کوئی خوشگمانی والا میں اس اعتبار سے کوئی مارجن دینے کے لیے تیار نہیں ہوں. بالکل وہ ان کا بالکل بلنڈر ہے, فاش غلطی ہے جو انہوں نے ایک ہماری سسٹر تھی پٹھان لکی مروت سے, ان کے ساتھ جس طریقے سے انہوں نے بہیو کیا اور جو سوال پوچھا تھا اس کا جواب ہی نہیں دیا. کیونکہ جواب دیتے تو وہ وہاں جو مولوی بیٹھے ہوئے تھے نا اسٹیج پہ, وہ سارے وہی کام کر دینے یا ان کے سپورٹر ہیں اگر خود نہیں کرتے. ہو سکتا ہے یہ کہیں کہ جی آپ نے کو کرتے ہوئے دیکھا ہے, ہاں ان کے بڑوں کو دیکھا ہے, میاں لوگ کیا کہیں گے, ہاں بڑوں کو دیکھا ہوا ہے, ویڈیو ہے جی, ویڈیو ہے, مفتی عزیز صاحب کی ہے ویڈیو, داڑھی والے لڑکے کے ساتھ کر رہا تھا. ہاں سب کچھ موجود ہے. اصل میں ان لوگوں کا مسئلہ پتا کیا ہے, ذاکر نائک کا بھی یہی ایشو ہے بیچارے کا, اس نے آنا ہی مولویوں کے پاس ہے, مولویوں سے کیسے بگاڑ لے. میں نے تو اپنی جان رکھی ہے تھیلی پہ, میں تو سارے پوڑ کے رکھ چڑے نا اگلے پچھلے, میرا نبی سا ہے ہی کوئی نہیں, تیرے بابے تھے شاہ ہی کوئی نہیں, سیدھی سی گل ہے. میں نے تو کوئی لحاظ نہیں کرنا, لیکن اس بیچارے نے تو آنا ہے دیوبندیوں کے پاس, اہل حدیثوں کے پاس, بریلوی اور شیعہ نے تو گھاس نہیں ڈالنی. تو ان کی کرتوتوں کو کیسے وہ مان سکتا ہے کہ وہ یہ سارے کام کرتے ہیں مدرسوں میں. اس لیے اسے پتا تھا میں اس سوال کا جواب دے ہی نہیں سکتا, سوال کا رخ ہی موڑ دیا, اور اللہ معافی دے اس بچی کے اوپر توہین مذہب کا الزام لگا دیا. کہا آپ اسلام کی توہین کر رہی ہیں. یار یہ اپنا دماغ ٹھیک کرو کہ مولویوں کی توہین سے اسلام کی توہین ہوتی ہے. مولوی خود اسلام کی سب سے بڑی توہین ہے. ان کی داڑیوں اور پگڑیوں نے ہی تو سارا اسلام کا بیڑا غرق کیا ہے کہ انہوں نے لبادے اڑے ہوئے ہیں, اور کرتوت ان کے وہ ہیں کہ بس اللہ کی پناہ. تو وہ اس سے مس ہینڈلنگ ہوئی ہے, وہ اپنی جگہ ہے. وہ انشاءاللہ میں 5 ایونٹس آج ڈسکس کروں گا. یہ میں نے صرف تمہیدی گفتگو کی ہے, ہاں پروگرام ابھی باقی ہے, ہاں لیکن ایک دفعہ دروشی پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد وامت محمد اجمعین الی یوم الدین, آمین. ہاں جی 5 ایونٹس میں انشاءاللہ تعالی ڈسکس کروں گا. ایک انٹلیکچوئل ترتیب کے ساتھ میں نے ان کو رکھا ہے تاکہ آپ کو بات سمجھ آئے. جس اعتبار سے اس کی انٹینسٹی بڑھتی چلی جائے گی, اس اعتبار سے میری ڈسکشن بھی اسی ترتیب میں ہوگی انشاءاللہ. ایونٹ نمبر 1, وہ
ان کی جو سٹیٹمنٹ آئی پی آئی اے کے لگیج کے حوالے سے کہ میرا سامان کا وزن اتنے 100 kg بڑھ گیا تھا تو مجھ پر اتنی ڈیوٹیز چارج کی گئیں. ایک راوی کے مطابق 32 لاکھ ہے, ایک کے مطابق 72 لاکھ ہے. بہرحال چلے کم کی طرف بھی آئے, 32 لاکھ بڑی رقم ہے. تو وہ کہتے ہیں میں نے پی آئی اے کے ہیڈ سے بات کی تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب ہم آدھی رقم چھوڑ دیں گے. تو انہوں نے کہا بھئی پوری چھوڑو, میں اسٹیٹ گیسٹ ہوں. یہ ایک عالم دین کو زیب ہی نہیں دیتا کہ وہ اس قسم کی حرکت کرے, اور پھر حرکت کر ہی لی تھی تو بھائی اسے کیمرے پہ بتانے کی کیا ضرورت تھی؟ آپ کو تو چاہیے تھا پی آئی اے کے اس آفیسر کو سلوٹ کرتے کہ اس نے آپ کا بھی لحاظ نہیں کیا. اور وہ کیسے کر سکتا ہے؟ اس کی نوکری حرام ہوگی, وہ غداری کرے گا عوام کے ٹیکسز کے ساتھ, کیونکہ پی آئی اے تو عوام کے ٹیکسز پہ چلتی ہے نا. اگر پی آئی اے کا مالک کوئی ہوتا اور یہ پرائیویٹ کمپنی ہوتی اور وہ اپنی مرضی سے ڈیوٹیز چھوڑ دیتا تو اس کا رائٹ تھا. ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں میں ہوں اسٹیٹ گیسٹ. بھائی اگر آپ اسٹیٹ گیسٹ تھے تو آپ کے لیے الگ سے ایک طیارہ جاتا گورنمنٹ کی طرف سے, آپ اس میں جو مرضی کرین بھی رکھ کے لے آتے, کوئی مسئلہ نہیں تھا. جب آپ پبلک ایک جو ایئر لائن ہے اس میں اس اعتبار سے ٹریول کر رہے ہیں تو اس کے رولز کو تو آپ نے فالو کرنا ہوگا. اور پھر اس چیز کی پلی لینا کہ چونکہ میں گیسٹ ہوں تو مجھے معاف کر دیا جائے, تو اس کے بعد بھائی کون سا مورل جواز بچ جاتا ہے کہ آپ لوگوں کے آ کے قانون کی حکمرانی کیمرے پہ آ کے بتانا شروع کر دیں, جبکہ دوسری طرف ہم فخریہ پوری دنیا کو یہ بتاتے ہیں کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں حدیث موجود ہے. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم سے اگلی قومیں اس لیے ہلاک ہو گئیں کہ ان کے اشرافیہ کے لیے اور قوانین ہوتے تھے, عوام الناس کے لیے اور قوانین ہوتے تھے. اللہ کی قسم اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی تو میں اس کے بھی ہاتھ کٹوا دیتا. یہ ایک جنرل یونیورسل ٹروتھ ہے اسلام کا. اسپیسیفکلی تو یہاں حدود اللہ سے متعلق ہے, لیکن یہ جنرل رول ہے کہ اشرافیہ کے لیے جو قانون ہوگا وہی قانون عوام الناس کے لیے بھی ہوگا. لہذا ایک ریلیجس پلیٹ فارم کے اسپیکر کو یہ زیب ہی نہیں دیتا کہ وہ اس قسم کی کوئی ڈیمانڈ بھی کرے, بلکہ اگر کوئی ان کو آفر بھی کرے تب بھی قبول نہیں کرنی چاہیے, کیونکہ وہ جو آفیسر ہے اگر وہ آدھے پیسے چھوڑ رہا ہے تو وہ نمک حرامی کر رہا ہے اپنی نوکری کے ساتھ. شکر ہے وہ معاملہ اس طرح ہوا نہیں ہے, انہوں نے پھر بندے اور لے لیے تاکہ ان کا وہ جو اس میں الاؤ ہوتا ہے ویٹ وہ پورا ہو جائے. وہ آدھا بھی انہوں نے نہیں لیا, اچھا کیا ہے, ورنہ آج میں نے ویڈیو اس پی آئی اے کے آفیسر کے خلاف ریکارڈ کرانی تھی کہ تو نے نمک حرامی کی ہے. اور ابھی بھی اس کے لیے تنبیہ ہے کہ یہ تمہارے باپ کی ایئر لائن نہیں ہے کہ تم کسی کو کہو کہ میں آدھا تمہیں چھوڑ دیتا ہوں. تمہارے پاس رائٹ ہی نہیں ہے. یہ رائٹ پرائم منسٹر کے پاس ہو سکتا ہے جن کا ریزرو فنڈ ہوتا ہے, ظاہر آئین کے تحت انہیں اجازت ملی ہوئی ہے کہ وہ اتنا ریزرو فنڈ یوز کر سکتے ہیں. اس فنڈ میں سے کچھ لوکیٹ کریں کہ میں اس کو اسٹیٹ گیسٹ کے طور پر بلا رہا ہوں تو اس کا خرچہ جس طرح باہر سے لوگ آتے ہیں گورنمنٹ برداشت کرتی ہے, وہ الگ چیز. باقی کسی آفیسر کی کیا مجال ہے کہ وہ اپنی جیب سے دے رہے کیا, یا تو اپنی جیب سے دے. لہذا اس کا آدھا چھوڑنا بھی اپنی نوکری کے ساتھ نمک حرامی تھی, شکر ہے نہیں ہوئی. اور ان کا ڈیمانڈ کرنا تو بالکل غلط تھا, اور پھر اس کا آ کے گھلا کرنا اور پھر لوگوں کو یہ بتانا کہ جی انڈیا میں تو مجھ سے کوئی پیسے چارج نہیں کرتا. بھائی انڈیا میں اگر آپ کسی پرائیویٹ ایئر لائن میں ٹریول کر رہے ہیں اور اس کا آنر کہتا ہے میں آپ سے ٹکٹ کے پیسے نہیں لوں گا تو اس کا رائٹ ہے. لیکن دوسری طرف اگر انڈین گورنمنٹ کی کوئی ایئر لائن ہے, اس میں اس ایئر لائن کا سی ای او بھی یہ حق نہیں رکھتا کہ آپ کا ٹکٹ معاف کر دے, وہ نمک حرامی کرے گا اپنے ساتھ, کیونکہ وہ ٹیکسز کے پیسے سے چل رہی ہے. آپ کی ذاتی گاڑی ہے, اس میں بے شک آپ سواریاں مفت بٹھائیں, لیکن پبلک ٹرانسپورٹ جو چل رہی ہے اس میں کیسے کوئی مفت کی سواری بٹھا سکتا ہے بغیر کسی اپروول کے. لہذا یہ میں سمجھتا ہوں ڈاکٹر صاحب کی یہ غلطی تھی. یہ کوئی کفر اسلام کا مسئلہ نہیں تھا, لیکن ان کے کریکٹر کے شان شان نہیں تھا. اور اس کو موضوع بحث ہم نے اس لیے بنایا ہے کہ یہ بلنڈر ان سے ہوا اور خود انہوں نے کیمرے میں بیان کر دیا. اگر یہ بند کمرے میں ہی رہتا تو ہمیں بھی ضرورت نہیں تھی.
بند کمروں کی کئی باتیں مجھے پتہ ہیں کئی علماء کے بارے میں انکلوڈنگ ڈاکٹر ذاکر نائک، لیکن میں وہ مجلس میں بیان نہیں کروں گا، فائدہ نہیں ہے، اس کا میں ثبوت نہیں دے سکوں گا، باتیں اتھینٹک ہوں گی، لیکن جو چیز پبلکلی رپورٹ ہو جائے اور وہ بندہ خود بیان کر دے، اس سے پھر ہم نے ضرور کریٹیکلی دیکھنا ہے کہ بھئی یہ آپ نے ایک ایسی حرکت کی ہے کہ جو ایک دیندار بندے کو زیب نہیں دیتی، سیدھی سی بات ہے، اور یہ آپ نے خود کی ہے۔ ایونٹ نمبر 2، 4 شادیوں کے حوالے سے وہ لاجیکل ڈسکشن کرتے ہوئے بتا رہے تھے کہ امریکہ میں، یورپ میں، رشیا میں اتنے ملین عورتیں مردوں سے زیادہ ہیں، اور یہ لاجیکلی اسلام کی بات فٹ ان بیٹھتی ہے کہ ایک مرد کو ایک سے زیادہ شادیاں کرنے کی اجازت ہے، اگرچہ ڈاکٹر ذاکر نائک کا موقف وہی ہے جو میرا موقف ہے کہ ایک سے زیادہ شادیاں کرنے کی اجازت ہے، حکم ایک ہی کرنے کا ہے سورۃ النساء میں، کہ اگر تمہیں خدشہ ہو کہ انصاف نہیں کر سکو گے تو ایک پر اکتفا کرو۔ ڈاکٹر ذاکر نائک کی بھی ایک ہی شادی ہے، ہاں جی، لہذا کوئی یہ نہ سمجھے کہ وہ اپنے لیے کوئی لائن سیدھی کر رہے تھے، بالکل ایسا نہیں ہے۔ دنیا میں جتنے بھی اس طرح کے لوگ ہیں جنہوں نے دعوت و تبلیغ کا کام پیشن کے ساتھ کرنا ہے نا، مولانا مودودی ایک شادی تھی، غامدی صاحب ایک شادی، طارق جمیل صاحب ایک شادی، ڈاکٹر فرد ہاشمی جو 4 شادیوں کے فضائل پہ ویڈیوز ریکارڈ کرواتی ہیں، اپنے خاوند کی دوسری بھی نہیں ہونے دی۔ ہاں لو سامو، تو اس اعتبار سے کوئی ان کے بارے میں بدگمانی نہ کرے، وہ ایک لاجیکل ڈسکشن کر رہے تھے کہ اسلام نے اجازت دی ہے۔ اگلے مذاہب میں تو ایک اوپن ہی سلسلہ تھا، سینکڑوں کے اعتبار سے بھی بیویاں ہوتی تھیں، تو اسلام پہ یہ کرٹیسزم بنتا نہیں ہے، اور اس میں انہوں نے فگرز جو دیے، اب اس میں ان فگرز میں کمزوری بھی اس حوالے سے ہے کہ یہ فگرز جو ہے نا ڈسٹرب ہوئے ہیں ورلڈ وار 2 کی وجہ سے، کیونکہ تقریباً 9 کروڑ کے قریب لوگ، بعض کہتے ہیں 6 کروڑ، بعض کہتے ہیں 9 کروڑ لوگ، اور ان میں بھی 90% سے زیادہ مرد ہی تھے جو قتل ہو گئے۔ یہ جو یورپ، امریکہ، رشیا میں آپ کو یہ تناسب بگڑا ہوا نظر آ رہا ہے نا، اس کے پیچھے ریزن یہ ہے کہ جنگوں میں ان کے فوجی ملینز کی تعداد میں قتل ہوئے ہیں ورلڈ وار 2 میں، اس کی وجہ سے ابھی تک وہ ریشو پروپورشن ان کی درست نہیں ہو سکی۔ آج سے اگر آپ 150 سال پہلے کی بات کرتے تو اس طرح نہیں ہونا تھا۔ ابھی بھی خیر فگرز اوورآل دنیا میں آلموسٹ برابر ہی ہیں، عورتیں 51% ہیں اور مرد 49% ہیں اوورآل، یہ اللہ نے بیلنس ایک سلسلہ رکھا ہوا ہے۔ لہٰذا اس میں ایک کلیریفیکیشن اپنی کر لیں کہ یہ جو مثال دی جاتی ہے نا کہ جی رشیا میں 90 لاکھ عورتیں زیادہ ہیں، وہ اس لیے زیادہ ہیں کہ مرد ان کے ورلڈ وار 2 میں قتل ہوئے ہیں، اور اس کے بعد سے برتھ ریٹ کا بھی ان کا ایشو ہے، اور مسئلے بھی چل رہے ہیں۔ بہرحال اسلام نے اجازت دی ہے ہمیں یہ لاجکس بھی دینے کی، ایز سچ کوئی ضرورت نہیں، لیکن چونکہ کافروں کو قائل کرنا ہوتا ہے تو اس لیے فگرز دینے پڑ جاتے ہیں، ان میں پھر اس قسم کی تھوڑی کمزوریاں بھی جڑی ہوتی ہیں، وہ ہائی لائٹ کرنا ضروری ہوتی ہیں ساتھ ساتھ، کہ یہ اس وقت کے جو فگرز ہیں وہ اس وجہ سے ہیں۔ ہمارے پڑوسی ملک انڈیا میں بالکل الٹ چیز ہے، وہاں پر مردوں کی تعداد جو ہے وہ عورتوں سے زیادہ ہو چکی ہے۔ اس کے پیچھے ریزن یہ ہے کہ جب پریگنینسی آئیڈینٹیفائی ہوتی ہے تو وہ پریگنینسی کے دوران ہی بچیوں کو ضائع کروا دیتے ہیں۔ میں آلموسٹ آپ کو کوئی 20 سال پرانے فگرز بتا رہا ہوں، لیٹسٹ میرے پاس نہیں ہے۔ بی بی سی کی رپورٹ کے مطابق 3000 بچیاں روزانہ ماں کے پیٹ میں ضائع کر دی جاتی تھی اس زمانے میں انڈیا میں، 3000 روزانہ، اور یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں 21ویں صدی کی بات، بھائی یہ نبی الاسلام کے مبارک زمانے کی بات نہیں ہو رہی، آج بھی وہی مینٹالٹی چل رہی ہے۔ تو اس وجہ سے انڈیا میں ذرا ایک ریشو پروپورشن اس اعتبار سے ڈسٹرب ہو گئی ہے۔ باقی ملکوں کے اندر، پاکستان میں بھی عورتیں تھوڑی سی زیادہ ہی ہیں مردوں سے، اور یورپ امریکہ کی تو میں نے آپ کو ریزن بتائی، جو اس کے پیچھے اور ریزنز ہیں۔ بہرحال اس دوران وہ گفتگو کرتے کرتے انہوں نے بڑی اچھی گفتگو کی، بس ایک جملے نے ان کی پوری گفتگو کو 0 سے ملٹیپلائی کر دیا۔
اس گفتگو کو ڈاکٹر ذاکر نائک نہیں زیرو سے ملٹیپلائی ہوئے اور نہ ان کی خدمات اسلام کے لیے زیرو سے ملٹیپلائی ہوئی ہیں, لیکن وہ گفتگو زیرو سے ملٹیپلائی ہو گئی اور انہوں نے ورڈ ایسا یوز کیا کہ جو عورتیں کنواری ہیں یا تو وہ کسی ایسے مرد سے شادی کریں گی جس کی آلریڈی بیوی ہو, یا پھر یہ ہے کہ وہ پبلک پراپرٹی بن جائیں گی, بازاری عورت بن جائیں گی, نعوذ باللہ من ذالک. یہ بات اگر وہ دوسرے انداز میں کرتے تو شاید ایکسیپٹیبل ہو جاتی, ان کے الفاظ کا چناؤ اور جملے کی ساخت درست نہیں تھی. اور میں آپ کو حیران کن بات بتاؤں, یہ باتیں وہ آج نہیں کر رہے, آپ ان کی 20-25 سال پرانی بھی ویڈیوز نکالیں, سیم وہی جملے ہیں, وہی فل سٹاپ, وہی کامے چل رہے ہیں. ایون بعض اوقات آپ دیکھتے ہیں وہ گفتگو کرتے ہوئے بھی انہوں نے ابھی تک اپنے آپ کو اپڈیٹ نہیں کیا. ایک بندے نے بڑے اچھے کامنٹس کیے ہوئے تھے کہ ڈاکٹر صاحب ابھی تک آپ 90s کی تقریریں کر رہے ہیں, تھوڑے سے اپڈیٹ ہو جائیں. وہ رٹے وہی مارے میں, اس سسٹر نے میری کیسٹ دیکھی اور یہ چینج ہو گئی. وہ ابھی بھی آپ نے سنا ہے کراچی میں کیسٹ دیکھی, وہ کیسٹ اس زمانے میں دیکھی جاتی تھی ڈاکٹر صاحب, آپ سوشل میڈیا پہ دیکھا جاتا ہے, لیکن ان کے جملے وہی پرانے چل رہے ہیں. تو تھوڑا جس طرح ہماری اسٹیبلشمنٹ بھی ابھی تک 90s کی سیاست ہی کر رہی ہے, انہوں نے پتا دنیا بدل گئی ہے, ٹھیک ہے, اس لیے اب ان کے لیے سوشل میڈیا ایک مانسٹر بن گیا ہوا ہے, قابو ہی نہیں آ رہا. تو وہ ان کے بھی پرانے جملے ہی ان کے دماغ میں چل رہے ہیں. یہ ساری باتیں آپ 20 سال پرانی ان کی ویڈیوز نکالیں, ان میں بھی یہ پبلک پراپرٹی والی بات ایک نہیں درجنوں ویڈیوز میں موجود ہے. پوری دنیا میں انہوں نے یہ بات کی ہے. چونکہ انگریزی میں کرتے رہے ہیں لہذا لوگ سنتے رہے, اب اردو میں آ کے تو بندہ ایکسپوز ہو جاتا ہے نا. اور بھی پھر اللہ معافی دے پاکستان, ہوں دسو اللہ دے بندے, میری کنی ہمت ہے کہ میں انہوں سارے نت پا کے رکھی ہوئی ہے اللہ دے فضل اللہ. ابھی تو وہ چشتی رسول اللہ تھانوی رسول اللہ پہ تو بات ہی نہیں کر رہے, سانس ہی نہیں لینے دیں گے ان کو مولوی, اور جو دیوبندی اہل حدیث پیچھے کھڑے ہیں وہ بھی ساتھ چھوڑ دیں گے. یہ تو وہ باتیں کر رہے ہیں جن سے عام بندوں کا کوئی لینا دینا نہیں تھا, تب بھی کتنی مشکل ہوئی ہے ان کے لیے. تو انہوں نے کہا کہ یا تو عورت پھر پبلک پراپرٹی یعنی بازاری عورت, پھر انہوں نے خود مانا کہ یہ میں جو لفظ استعمال کر رہا ہوں یہ بڑا ہارش ورڈ ہے, لیکن میرے پاس اور ووکیبلری نہیں ہے. پہلی بات یہ ہے کہ یہ بات کرنا ہی غلط ہے کہ جس عورت نے شادی کرنی ہے اگر وہ کسی ایسے مرد کے ساتھ شادی کر لے جس کی آلریڈی بیوی ہے, یہ بات تو درست ہوگی. اس کے بعد جو آپ دوسرا آپشن بتا رہے ہیں تو وہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ شادی نہ کرے. آپ ڈائریکٹ تیسرے آپشن کے اوپر پہنچ گئے کہ وہ نعوذ باللہ بازاری عورت بن جائے گی یا پبلک پراپرٹی. لہذا جن لوگوں نے ان کا وہ جملہ پکڑا ہے وہ بالکل درست پکڑا ہے. انہوں نے کہا ڈاکٹر صاحب آپ تو یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جن عورتوں نے شادی نہیں کی ہوئی وہ پھر بازاری عورتیں ہیں, اور وہ مرد بھی پھر بازاری مرد ہی ہوئے جنہوں نے شادیاں نہیں کی ہوئی. تو میں کئی ان کے بزرگان دین گنوا دوں گا جن کی شادیاں نہیں ہیں, زندوں میں بھی اور پرانے بزرگوں میں بھی. تو ان کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ صرف عورتوں کو سنگل آؤٹ کرنا کہ بازاری عورتیں, وہ بازاری مرد نہیں ہیں, وہ بزرگان دین سارے بازاری تھے جنہوں نے شادیاں نہیں کی ہوئی تھی. صحابہ کرام میں بھی ایسے لوگ موجود تھے جن کی نہیں تھی استطاعت, نہیں کر سکے شادی, اسی طریقے سے دنیا سے چلے گئے. یہ بات ہی بالکل غلط ہے. 3 آپشن ہے, یا تو ایسی عورت اس مرد کے ساتھ شادی کرے گی جس کی آلریڈی بیوی ہے, یا وہ جو عورت ہے وہ پاک دامنی اختیار کرے گی. اور جو تیسرا آپشن ہے وہ آپ نے بیان کیا وہ ورسٹ ہے, وہ کوئی بھی نہیں کرنے کے لیے تیار جو خدا کا ماننے والا ہے. لہذا آپ کو 2 آپشن یہ رکھنے چاہیے, اور تیسرے کو آپ ویسے ذکر کر دیں کہ معاشرے میں بدکاری پھر پھیل جائے گی, جو باغی عورتیں ہیں وہ یہ کریں گی. لیکن یہاں انہوں نے شادی شدہ کے سوا جتنی عورتیں ہیں سب کو بازاری عورتیں ہی کہہ دیا. ان انٹینشنلی, بے ایمانی سے نہیں کہا, لیکن مسئلہ خراب ہوا ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. اس کی بجائے وہ یہ کہتے کہ وہ پاک دامن رہے. سورۃ النور میں آیا کہ جن لوگوں کی شادی کی استطاعت نہیں ہے انہیں چاہیے کہ وہ پاک دامن رہیں. اللہ یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ بازاری بن جائیں گے یا وہ عورتیں بازاری ہو جائیں گی یا وہ مرد بازاری ہو جائیں گے. اللہ نے کہا کہ جن کے پاس
استطاعت نہیں ہے نکاح کرنے کی تو ان کو چاہیے وہ پاک دامن رہیں. سورۃ النور آیت نمبر 33. اور پھر بخاری اور مسلم دونوں میں یہ حدیث موجود ہے. اے نوجوانوں کے گروہ جس کے پاس استطاعت ہے, یعنی وہ خرچہ اٹھا سکتا ہے بیوی بچوں کا, اسے چاہیے کہ وہ نکاح کرے. نکاح کرنا, شادی کرنا نگاہوں کو نیچا رکھتا ہے, یعنی نگاہوں کی حفاظت کا ذریعہ ہے, اور تمہاری عفت اور عصمت کی حفاظت کا ذریعہ ہے. اور جو نکاح کی استطاعت نہ رکھے اسے چاہیے کہ وہ روزے رکھے, اس سے اس کی شہوت کم ہو جائے گی. یعنی بازاری نہ بنے, روزے رکھے. یہ بات ہونی چاہیے تھی. یہ مس ہینڈلنگ ہے میں سمجھتا ہوں, اور اس پر جو عورتوں نے احتجاج کیا یا پاکستان کے سیکولرز کی طرف سے اعتراض کیا گیا وہ بالکل درست ہے, اور یہ ان کے جملے کوئی آؤٹ آف کانٹیکسٹ بھی نہیں اٹھائے گئے ہیں, اور یہ جملے کوئی ان کے تازہ بھی نہیں ہیں. وہ ہمیشہ سے بول رہے تھے لیکن ابھی تک کوئی اردو زبان والا ان کے متھے نہیں لگا تھا. آپ نے جس اسکالر کو ایکسپوز کروانا ہے نا اسے پاکستان میں لے آئیں. ہاں انشاءاللہ تعالی ایک ہفتے کے اندر پتہ لگ جائے گا. میں نے تو ویلکم والی ویڈیو میں بھی اس وقت یہ باتیں نہیں کی تھی. میں نے کہا تھا اللہ کرے کہ یہ آسانی سے معاملات ہو جائیں. مجھے نظر نہیں آ رہا کہ یہ ہو جائیں گے, لیکن مجھے خدشہ تھا کہ جب یہ اردو میں بولیں گے تو یہاں تو ماشاءاللہ سارے ماسٹر پیس بیٹھے ہوئے ہیں, دنیا کے سارے برین پاکستان اکٹھے نے, تو ایک ایک کر کے تو وہ ان کی غلطیاں پکڑیں گے, اور وہ واقعی پکڑی گئی ہیں, وہ ہے بھی ہیں, ان کا کوئی جھوٹا دفاع نہیں کیا جا سکتا. بالکل یہ صحیح بات ہے. ہمیں خام خواہ بندہ الزام لگائے تو وہ زیادتی والی بات ہے کہ جی یہ کوئی ڈاکٹر ذاکر نائک کے ساتھ دشمنی کر رہے ہیں. دشمنی نہیں کر رہے ہیں, ان سے مس ہینڈلنگ ہوئی ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. ایونٹ نمبر 3, وہ راولپنڈی میں اسلام آباد میں بھی برانچز موجود ہیں. سویٹ ہومز کے نام سے ایک پیپلز پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں بھائی زمرد خان حافظہ اللہ تعالی, بہت اچھا کام کر رہے ہیں. آج سے نہیں کر رہے, کئی ڈیکیز سے. یعنی میں چونکہ خود بھی وہاں رہا ہوں, ان کی پازیٹیو خبریں ہیں کہ ان کا ادارہ بڑے اچھے طریقے سے یتیم بچوں اور بچیوں کی کفالت کرتا ہے, اور بڑے اچھے سٹینڈرڈ میں. آپ سمجھ لیں ایک منی عیدی صاحب ہیں وہ پنڈی اسلام آباد کے لوگوں کے لیے. ان کے ادارے میں ڈاکٹر ذاکر نائک کو وزٹ کروایا گیا, اور ظاہر ایک سوٹیبل جگہ تھی کہ وہاں ان کا وزٹ رکھا جاتا, لیکن ٹائم مینجمنٹ کا ایشو تھا. میں سمجھتا ہوں یہ مینیجریل ایشو تھا, ان کے پاس ٹائم کم تھا. انہوں نے ان کو جسٹ وزٹ کے لیے بلایا تھا کہ تھوڑی بچیوں کی حوصلہ افزائی ہو جائے گی. پہلی زیادتی تو مینجمنٹ کی طرف سے یہ ہوئی کہ ان کو کہا گیا کہ اب آپ یہاں پہ تقریر بھی کریں. انہوں نے کہا بھائی میں نے جانا بھی ہے کراچی, اور چند گھنٹے بعد وہ کراچی واقعی پہنچ بھی گئے تھے, تو یہ ہمارے شیڈیول میں تو تقریر والا معاملہ تو ہے نہیں تھا, یہ آپ نے بیچ میں ویسے ہی ایک چیز ایڈ کر دی ہے. خیر انہوں نے دل رکھنے کے لیے تقریر کی. اس کے بعد انہوں نے سٹیج پہ ایک بچی بلائی, ایک آدھ بچی کو تو انہوں نے وہ گفٹ دیا. اس کے بعد وہ ساری بچیاں سٹیج پہ آ گئیں کہ آپ نے ان کو انعامات دینے ہیں, تو وہ فوراً سٹیج سے اتر گئے. اور اس کے بعد میڈیا میں یہ ہوا کہ جی وہ دیکھیں ڈاکٹر ذاکر نائک نے یتیم بچیوں کے ساتھ جو ہے وہ حسن سلوک نہیں کیا, ان کو وہاں رکنا چاہیے تھا. وہ کئی ایک کنسٹرینٹ جمع ہوئے تھے. میں سمجھتا ہوں اس میں پہلے نمبر پہ مینجمنٹ مجرم ہے, ان کو یہ ساری کمٹمنٹ کروا کر وہاں پر لانا چاہیے تھا, دھوکے سے نہیں لانا چاہیے تھا کہ وہاں آپ نے صرف وزٹ کے لیے بلوایا ہے اور وہاں پر آپ نے سب سے پہلے تو ان سے تقریر کروائی ہے جو کہ ان کے شیڈیول میں نہیں تھی. اس کے بعد پھر انعامات کا سلسلہ شروع کر دیا. دوسری طرف ان کی ٹینشن تھی کہ میں نے وہاں بھی جانا ہے. لیکن ڈاکٹر ذاکر نائک نے جب اس کی کلیریفیکیشن دی نا, تو ان باتوں کا ذکر انہوں نے تھوڑا کیا, زیادہ انہوں نے ذکر دوسری طرف کر دیا, جس کی وجہ سے مسئلہ خراب ہو گیا. انہوں نے کہا کہ وہ تو نامحرم بچیاں تھیں, میں انہیں کیسے گفٹ دے سکتا تھا. یہ ڈاکٹر ذاکر نائک سے بلنڈر ہو گیا. پہلی دو باتیں ان کی درست تھیں. تیسری جو انہوں نے بات کی نا کہ جی وہ نامحرم بچیاں تھیں تو میں ان کو کیسے ہاتھ لگا سکتا تھا. بھائی آپ کو کس نے کہا ہے کہ آپ نے ان کے ساتھ ہاتھ میں لانا ہے؟ آپ کو تو کہا جا رہا ہے کہ آپ نے صرف ان کو گفٹ پکڑانا ہے. ہماری یونیورسٹیز کی بچیاں بھی جب ڈگری لینے جاتی ہیں, اکثر گورنر پنجاب چانسلر ہوتے ہیں, ان کو بلایا جاتا ہے, تو کبھی آج سے نہیں
کئی سالوں سے ڈگریاں لے رہی ہیں. کیا ماڈرن گھرانوں سے تعلق رکھنے والی, کیا باپردہ عورتیں, ہمارے کبھی کسی گورنر نے کسی بچی سے ہاتھ نہیں ملایا, وہ ان کو ڈگری یا گفٹ دیتے ہیں, ہاتھ ٹچ بھی نہیں ہوتا یار. ادھر سے آپ نے پکڑا, ادھر سے آپ نے پکڑا دینا. تو اس میں کون سا ایسا مسئلہ تھا؟ وہ پھر دوسری طرف اسے ایک مذہبی ٹچ دینا شروع ہو گئے, اور یہ وہ بندہ ٹچ دے رہا ہے. یہ ٹچ اگر میں دوں نا تو سمجھ بھی آتی ہے. میں نے اپنی زندگی سے 3 چیزیں نکال دی ہیں شروع سے. نمبر 1 دولت, نمبر 2 عورت, نمبر 3 شہرت. کوئی چندہ بک نہیں. آپ دیکھ رہے ہیں ڈاکٹر ذاکر نائک کا چندہ, وہ کہہ رہے ہیں میں نے 90 کروڑ کے 10 کیمرے منگوائے ہیں, 9 کروڑ کا ایک کیمرہ, پتہ نہیں وہ کیڑا کیمرہ ہے, اور وہ اپنی جیب سے نہیں منگوائے, چندوں سے منگوائے ہیں. ہاں یہ ذہن میں رکھیے گا. اللہ نہ کرے ہماری زندگی میں ایسا کوئی دن آئے کہ ہم 90 کروڑ روپیہ لوگوں کے چندے کا کیمرے کے لیے صرف کرتے ہیں. ہمارا یہ ایک ہی کیمرہ ہے 1.5 لاکھ روپے کا آیا تھا, وہ اللہ کا شکر ہے چل رہا ہے, 2017 سے چل رہا ہے. ٹھیک ہے, کیمروں سے تو ویورشپ نہیں نہ آتی, کوئی کنٹینٹ آپ کو بتانا پڑے گا, پھر آپ کی ویورشپ آئے گی. اچھا, اتنے بڑے لیول کے اوپر دولت انوالو ہے. ہم نے کوئی ایسی چندہ بک کوئی سلسلہ رکھا ہی نہیں, اپنی جیب سے کھلاتے ہیں. سینکڑوں لوگ آتے ہیں ہر ویک, سب کو اپنی جیب سے کھلاتے ہیں, اللہ کا شکر ہے. عورت والا معاملہ نہیں رکھا. میں کبھی کسی پبلک گیدرنگ میں نہیں جاتا, عورتوں کے ساتھ کوئی انٹریکشن نہیں کرتا. یہ میں جائز ناجائز کی بات نہیں کر رہا, وہ الگ سے ایک چیز ہے. میں اپنے لیے بات کر رہا ہوں. تیسری چیز شہرت. کسی میں گیدرنگ میں یا انٹرنیشنل کسی ٹور پہ لوگوں کے پیسوں کے اوپر جانے کے لیے تیار نہیں ہو. جس نے دیکھنا ہے وہ ویڈیوز میں دیکھے. اللہ کا شکر ہے دعوت پہنچ رہی ہے, گلی گلی پہنچ رہی ہے, گھر گھر پہنچ گئی ہے, الحمدللہ. لیکن جب یہ چیز انوالو ہوتی ہے تو اس کے ساتھ پھر فتنے جڑے میں. ڈاکٹر ذاکر نائک کو یہ زیب ہی نہیں دیتا تھا کہ وہ یہ بہانہ لگاتے کہ جی وہ نامحرم بچیاں تھیں. بھئی ڈاکٹر ذاکر نائک کے تو انٹرویو نامحرم عورتوں کے ساتھ رکھے ہوئے, اگرچہ نظریں جھکا کے ہی ہیں, سامنے تو عورت ہی بیٹھی ہوئی ہے نا. پھر کئی عورتوں کے ساتھ ان کی تصویریں ہیں. جس جہاز میں وہ بیٹھتے ہیں ایئر ہوسٹس پاس آ جاتی ہیں اور ساتھ ان کی تصویریں بنواتی ہیں. دیکھ لی ہیں نا آپ لوگوں نے, تصویریں انہوں نے لگا دی ہیں. اس لیے کہ وہ کسی پوسٹ کے اوپر ہیں اور یہ یتیم بچیاں تھیں. یہ رزلٹ جو نکالا ہے نا مخالفین نے, بالکل ٹھیک نکالا ہے کہ جی امیر زادوں کی عورتیں آ جائیں, ٹی وی اینکر عورتیں آ جائیں, ان کے ساتھ تو آپ انٹرویو بھی کریں گے نظریں جھکا کے, وہاں آپ کو یہ خدشہ نہیں آئے گا کہ نامحرم عورت کے ساتھ میں بیٹھا ہوں. اور آپ کو کوئی ہاتھ ملانے کے لیے تو نہیں کہہ رہا. پاکستان میں اللہ کا شکر ہے ہزاروں بچیاں میڈیکل کی تعلیم کی ڈگری لیتی ہیں, یونیورسٹیز کی ڈگری لیتی ہیں. کبھی کسی چانسلر نے ان کو ہاتھ نہیں لگایا, ڈائریکٹ ان کے ہاتھ میں ڈگری پکڑاتے ہیں. تو بہانہ ہی آپ کا بالکل غلط تھا, آپ کو زیب ہی نہیں دیتا یہ بات کرنا. ہاں وہ بات آپ کی درست تھی کہ ٹائم کمٹمنٹ والی بات, اگر وہیں تک آپ رہتے نا تو میں آج آپ کے حق میں کھڑا ہوتا کہ یہ مینجمنٹ کی کمزوری ہے. لیکن یہ جو اینڈ پہ آپ نے ایک نیک نامی کمائی ہے نا یہ بات کر کے کہ جی وہ نامحرم بچیاں تھیں, تو بھائی وہ ساری نامحرم تھی جن کے ساتھ تمہاری تصویریں بھی ہیں اور تمہارے انٹرویو بھی ہیں, اور پاکستان میں بھی تم نے دیے ہیں. پہلے دن جو وہ بیٹھے ہوئے تھے تو ساتھ کون بیٹھی ہوئی تھی؟ نہ بیٹھتے نا, تو یہ بات ہی غلط ہے. میرا خیال ہے وہ زیادہ حقدار تھیں یتیم بچیاں. سورۃ النساء کے جو چند مرکزی ٹاپکس ہیں نا ان میں سے ایک یہ ہے کہ یتیم بچیوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے یہاں تک کہا کہ جس کی پرورش میں یتیم بچیاں ہیں نا وہ ان سے شادی بھی نہ کرے, اس کو ڈسکریج کیا. جواز موجود ہے حق مہر دے کے, لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا ڈسکریج کرو, تم ان کے ولی بن کے ان کی شادی دوسری جگہ کرو تاکہ ان کے ساتھ کوئی ظلم کرے تو وہ پیچھے تمہارے پاس واپس آ سکیں. تم ولی بنو, سرپرست بنو. اور بخاری شریف میں حدیث ہے بڑی رکت انگیز کہ جس نے کسی ایک یتیم بچے یا بچی کی کفالت کی, ایک کی, خواہ وہ اس کا رشتہ دار ہوا یا رشتہ دار نہ ہوا. کوئی کہہ سکتا تھا کہ جی یہ فضیلت اس لیے ہے کہ صلہ رحمی کا, رحمی رشتوں کے ساتھ اس نے سلوک کا حکم ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا خواہ وہ رشتہ دار ہے یا غیر رشتہ دار ہے, ایک بچے یا بچی کی کسی نے کفالت کی, وہ جنت میں میرے ساتھ ایسے ہوگا جیسے یہ 2 انگلیاں.
قیامت کے دن نہیں سرکار، جنت میں نبی کا پڑوس. اور بخاری کے الفاظ ہیں، نبی علیہ السلام نے شہادت کی انگلی اور درمیان والی انگلی جوڑی اور کہا جنت میں میرے ساتھ ایسے ہوں گے. تو یہ جن دنیا دار خاتون اینکرز کے ساتھ آپ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ بھی بیٹھے ہیں، ضرور بیٹھے ہیں، ان سے زیادہ یہ بچیاں حقدار تھیں. اور وہ ایئر ہوسٹس جو آپ کو پروٹوکول دے کے جہاز میں بٹھاتی ہیں، جن کے ساتھ آپ تصویریں کھنچوا کے، اور وہ میڈیا پہ اویلیبل ہیں، ان سے زیادہ یہ یتیم بچیاں حقدار تھیں. اور یہ ساری باتیں میں اس لیے کر رہا ہوں کہ یہ انہوں نے بات خود کی. اگر یہ 2 جملوں تک رہتے نا کہ مینجمنٹ کی کمزوری تھی، میرے پاس ٹائم کم تھا اس لیے میں نے نہیں کیا، تو میں نے بھی یہ بات نہیں کرنی تھی. یار ادھر تک ہی رہنا چاہیے تھا نا. پہلے ایک بات کی، پھر دوسری بات کی، پھر جب صحافیوں نے پول کھولا پھر تیسری بات، اصلی بات بھی کر دی. تو اس میں سے میں سمجھتا ہوں کہ خاری کمائی ہے ڈاکٹر ذاکر نائک نے، اور کچھ بھی نہیں. اور یہ ساری باتیں میں ان کی اصلاح کے لیے کر رہا ہوں، اس اعتبار سے کہ وہ ان چیزوں سے اعلانیہ طور پر اپنی معذرت کر دیں. یہ کوئی کفر اسلام کا مسئلہ نہیں ہے، نہ اس کی وجہ سے آپ کی پرانی اسلام کے لیے خدمات 0 سے ملٹیپلائی ہو گئی ہیں، اور نہ ہم کسی کو یہ ترغیب دلا رہے ہیں کہ آندھا سے ڈاکٹر ذاکر نائک کو سننا نہیں ہے. نہیں، ہم تو کہتے ہیں بھائی شیطان بھی صحیح بات کرے نا، اس سے بھی لے لو. ہاں، آپ نے اچھی بات ہر بندے سے لینی ہے. یہ پابندی نہیں ہونی چاہیے کہ فلاں کو سننا ہے فلاں کو نہیں سننا، یا کسی کی چند ایک غلطیوں سے. ہاں، اگر وہ کفر کے لیول کی غلطیاں ہیں، یعنی کہ چشتی رسول اللہ، تھانوی رسول اللہ، وہ بات الگ. ہم تو یار ان کے والے بھی کوٹ کرتے ہیں، اعلیٰ حضرت کے والے میں نے کوٹ کیے ہوئے یار، اشرف تھانوی کے والے کوٹ کیے ہوئے ہیں. ہم تو اتنے پازیٹیو ہیں. ہم کہتے ہیں بہرحال جو کوئی بھی ہے شیطان سے تو کم ہے نا. صحیح بخاری میں آیا کہ شیطان نے انسانی شکل میں آ کے آیت الکرسی کا وظیفہ دیا. نبی علیہ السلام نے اسے بھی انڈورس کر دیا کہ ہے جھوٹا تھا لیکن بات سچی کی، کہ جو رات کو آیت الکرسی پڑھ کر سوئے صبح تک ایک فرشتہ اس کی حفاظت پہ مامور رہتا ہے. ہمارے نبی نے تو ہمیں یہ سکھایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ شیطان بھی اگر سچی بات کرے نا، تو صحیح بخاری میں یہ حدیث موجود ہے 2311، تو وہ بھی آپ نے لے لینی ہے. ایونٹ نمبر 4، وہ ہماری ایک سسٹر ہے، خاتون اینکر ہے، فریحہ ادریس. آپ کو یاد ہوگا منصور علی خان صاحب نے جب میرے ساتھ ایک پوڈ کاسٹ ریکارڈ کی تھی ہماری اکیڈمی میں، تو اینڈ پہ انہوں نے مجھ سے یہ سوال پوچھا تھا کہ آپ خاتون کسی اینکر کو انٹرویو کیوں نہیں دیتے، کیا آپ اسے شرعی طور پر حرام سمجھتے ہیں؟ تو میں نے کہا میں حرام نہیں سمجھتا. اپنے لیے میں اس کو اس اعتبار سے فتنہ سمجھتا ہوں کہ پھر جو مذہبی پیشوائی پر لوگ ہوتے ہیں نا، ان کے ساتھ پھر غلط چیزیں منسوب ہونا شروع ہو جاتی ہیں. وہ آپ نے ڈاکٹر ذاکر نائک کے ساتھ جو کچھ ابھی ہو رہا ہے، اب آپ میرا وہ انٹرویو لگائیں گے تو آپ کو پتا چلے گا انجینئر صاحب نے جو ڈھکے چھپے الفاظ میں باتیں کی تھی وہ اب سامنے آ گئی ہیں کہ یہ ہوتا ہے. اور میں اپنے دار ارکم کے ٹیم ممبرز کو اگلے دن کہہ رہا تھا کہ آپ کا استاد وہ ہے جس کے اوپر ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں کیمرے فٹ ہیں. دنیا کا ہر مولوی، دنیا کا ہر کٹر قسم کا داڑھی پگڑی والا مسلمان ایک چیز کی فکر میں ہے کہ انجینئر کی کوئی غلطی پکڑے. انہوں نے میرے ابھی تک ٹکڑے ٹکڑے کر دینے تھے کوئی میری چیز نکل آتی تو، لیکن اللہ کا شکر ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ، پوری احتیاط سے میں چلتا ہوں. باقی مستقبل اللہ کو پتا ہے. یہ وہ ہے طبقہ مولویوں کا اور مذہبی پرورٹڈ نیچر والے لوگوں کا. دیکھ لیں ایک دورے کے اندر ڈاکٹر ذاکر نائک کس طریقے سے بےچارے ان کے ہاتھوں میں ایکسپوز ہو گئے، حالانکہ انہوں نے ان کو تو چھیڑا ہی نہیں گیا، الٹے ان کے وکیل بنے ہوئے مولویوں کے. میں تو سارے نو علمی نیزے دی نوک تے لے آیا، میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تھے شے ہی کوئی نہیں. تو یہ بڑا مشکل کام ہے. تو وہ جو ہماری سسٹر ہیں انہوں نے ہماری اکیڈمی میں بھی رابطہ کیا تھا. ان کے علاوہ بھی کافی اینکرز جو ہیں وہ فیمیل رابطہ کرتی رہتی ہیں، اسٹوڈنٹس ہیں کہ جی وہ پوڈ کاسٹ ہو جائے، پردے میں ہو جائے، آن لائن ہو جائے. تو میں نے تو کبھی کسی سے آج تک بات بھی نہیں کی. ہمارے اکیڈمی ممبر جو ٹیلی فون پہ جن کی ڈیوٹی ہوتی ہے وہی بات کرتے ہیں، وہ ان کو بتاتے ہیں کہ یہ ہماری پالیسی ہے. ہاں، آپ کوسچنز اپنے بھیج دیں، کسی میل اینکر کو بھیج دیں، یا آپ کے کوسچنز ہم سنڈے کے سیشن میں شامل کر لیں گے، تو وہ آپ پھر
کر لیجئے گا اس کو. ایک میرا رمضان میں پروگرام ہوا تھا جس میں ایک ہماری سسٹر بھی بیٹھی ہوئی تھی, ڈاکٹر غلام مرتضی ملک کی بیٹی, لیکن وہ بھی مجھے اس جو پروگرام میں بلایا گیا تھا, میرے سامنے کوئی سکرین نہیں تھی, مجھے نہیں پتا تھا کہ وہاں کون کون بیٹھا ہوا ہے, اور ہر پروگرام سے پہلے ہم یہ شرط رکھتے ہیں کہ وہاں کوئی فیمیل اس اعتبار سے نہ ہو, لیکن وہ انہوں نے دھوکے سے کیا تھا. وہ تو جب وہ بولی تو مجھے پتا چلا, میں نے کہا اب یار میں اس وقت ان کے ساتھ کیا کروں, تو میں نے وہ پروگرام بھی اٹینڈ نہیں کرنا تھا. خیر اس میں بھی میرا ان سے کوئی انٹریکشن نہیں تھا, ہم سے تو عمر میں وہ بڑی ہیں, وہ ان کے والد صاحب ایک اچھے عالم دین تھے, شہید ہو گئے, ڈاکٹر سراج صاحب کے قریبی ساتھیوں میں تھے, اور 90s میں وہ اس وقت چھائے ہوئے تھے پی ٹی وی کے اوپر, انداز گفتگو بھی ان کا بڑا اچھا تھا. تو یہ فتنہ پھر ساتھ جڑا ہوتا ہے کہ ساتھ پھر عجیب و غریب قسم کی چیزیں شروع ہو جاتی ہیں. تو وہ جو ہماری سسٹر ہے فریحہ ادریس, ان کے ساتھ انٹرویو جو ریکارڈ ہوا وہ مارکیٹ میں جب آیا تو اس میں بھی اسی طریقے سے ایک جملہ لوگوں نے پکڑ لیا, حالانکہ وہ اوور آل گفتگو بڑی اچھی تھی. ڈاکٹر ذاکر نائک نے بڑے اچھے طریقے سے اسلام کا مقدمہ ان کے سامنے رکھا, اور بڑے احترام کے ساتھ نظریں جھکا کر انہوں نے گفتگو کی, کوئی شک نہیں اس میں, اور ڈیو رسپیکٹ دی جو دینی چاہیے تھی. اور اس گفتگو میں ڈاکٹر ذاکر نائک کی کئی باتیں ایسی تھیں جو بڑی ایکسٹرا آرڈنری تھیں, لیکن وہ پس پشت ہو گئیں. یہ جو ان سے ایک چھوٹی سی ایک جملے کا الفاظ کا چناؤ ایسا ہوا کہ وہ سب کچھ بیک فٹ پہ چلا گیا. اس میں سب سے حیران کن بات یہ تھی کہ ڈاکٹر ذاکر نائک کہتے ہیں کہ میری 2 بیٹیاں, ایک چہرے کا نقاب کرتی ہے, ایک نہیں کرتی, اور میں بھی چہرے کے نقاب کو ضروری نہیں سمجھتا. یہ شروع سے ان کا موقف ہے, شیخ البانی کے ساتھ وہ ایگری کرتے ہیں. ہمارا ان سے اختلاف ہے, ہمارا موقف, ہمارے استادوں کا موقف یہی ہے علمی دلائل کے ساتھ کہ عورت کے چہرے کا پردہ بھی ہے. ڈاکٹر سراج صاحب تو اس میں بہت سخت تھے, وہ تو کہتے تھے چہرے کے ساتھ ایک آنکھ کا بھی پردہ ہے, صرف ایک آنکھ کھول سکتی ہے, وہ بہت زیادہ سخت ہے. لیکن ڈاکٹر ذاکر نائک کا موقف یہ ہے کہ چہرے کا پردہ کرنا افضل ہے, اگر کوئی نہ کرے تو جائز ہے. امام خمینی جو اہل تشیع کے, ان کا بھی یہی موقف ہے کہ چہرے کا پردہ کرنا افضل ہے, اگر نہ کوئی کرے تو جائز ہے. تو ڈاکٹر ذاکر نائک نے بتایا کہ میری ایک بیٹی چہرے کا پردہ کرتی ہے اور ایک نہیں کرتی. جو کرتی ہے تو میں اسے اپریشیٹ کرتا ہوں کہ وہ زیادہ بہتر کام کر رہی ہے, جو نہیں کرتی میں نے اس کو کبھی مجبور نہیں کیا کہ وہ چہرے کا پردہ کرے. بڑی اچھی بات ہے. حالانکہ شیخ البانی رحمہ اللہ, جنہوں نے یہ سارا عربی والا فتنہ اس ماڈرن دور میں کھڑا کیا کہ چہرے کا پردہ کوئی نہیں ہے, ان کے اپنے گھر والے سارے چہرے کا پردہ کرتے تھے. تو ان سے پوچھا گیا کہ آپ, انہوں نے کہا جی یہ تقویٰ ہے وہ فتویٰ ہے. تو مولوی جو ہے نا وہ اپنی فیملی کے لیے یہی رکھتے ہیں کہ ان کو کوئی نہ دیکھے, ٹھیک ہے. بل اس اعتبار سے میں ڈاکٹر ذاکر نائک کو البانی صاحب سے بہتر سمجھتا ہوں کہ کم از کم انہوں نے دونوں موقع بیان کیے, اور پریکٹیکلی انہوں نے اپنی بچی کو الاؤ کیا ہے. صرف فتویٰ نہیں دیا کہ چہرہ کھلا رکھ سکتی ہے, بلکہ الاؤ بھی کر دیا. یعنی ان کی ڈاکٹرن میں, ہماری ڈاکٹرن میں نہیں, میں ان کی ڈاکٹرن میں بات کر رہا ہوں. اب یہ ان کا ایک اوپن مائنڈ ہونا شو کرتا تھا. یہ بات کسی نے کوٹ نہیں کی ہے, اور وہ جو ان کی بات تھی پردے کے حوالے سے, اس میں کرتے کرتے جو انہوں نے, میں سمجھتا ہوں کہ انتہائی بلو دا بیلٹ گفتگو کر دی, مثال دیتے ہوئے. ان کی نیت نہیں تھی, نہ کوئی ان کا مقصد بے حیائی پھیلانا تھا, اور نہ کسی کو ٹیز کرنا تھا. اور حیران کن بات ہے, جس مثال کی وجہ سے آج ان کے خلاف یہ ویلاگز بن رہے ہیں, اور ہمارے جو بھائی ہیں اقرار الحسن حفظہ اللہ تعالی, انہوں نے بھی بڑی سخت گرفت کی. یہ وہ ساری باتیں 8 سے 20-25 سال پہلے بھی کرتے رہے, لیکن وہی بات ہے, وہ ابھی تک پاکستانی عوام کے ہتھے نہیں چڑھی تھی وہ باتیں, اب چڑھ گئی ہیں. تو آپ نے دیکھ لی, کوئی نئی بات نہیں انہوں نے کی. جس طرح پبلک پراپرٹی والی باتیں ان کی 20 سال پرانی ہیں نا, یہ مثال بھی وہ شروع سے دے رہے ہیں. میں نے 2007-8 میں ان کی ساری ڈیویڈیز خرید کے چند دنوں میں ساری دیکھ لی تھی. میں 2007-8 کی بات کر رہا ہوں, آج 13 اکتوبر 2024 ہے. آلموسٹ 17 سال پرانی بات آپ کو سنا رہا ہوں. اس وقت بھی یہی وہ ساری باتیں کرتے تھے. پبلک پراپرٹی والی مثال اس میں بھی موجود ہے, بازاری عورت والی. اور یہ جو انہوں نے مثال دی کہ اگر کوئی میک اپ زدہ خاتون
न्यूज कास्टर आपके सामने आए और 20 मिनट तक आप उसको देखते रहे, डैश डैश डैश, वो तो मैं तो इतनी वल्गर गुफ्तगू मुझे तो कोफ्त होती है करते हुए भी और सुनते हुए भी। ये बातें उन्होंने उस वक्त भी की नहीं है, वो उन्होंने पकड़ ली है। और फिर वो जो नक्शा खींच रहे हैं कि अगर आपको कुछ नहीं होता तो आप जाके डॉक्टर से इलाज कराएं, यार ये बात करने की क्या जरूरत है। यकीन करें, अगर हमसे कोई इस किस्म का सवाल करता है ना, हम उसे उसकी डॉक्ट्रिन में जवाब देते हैं कि जिस तरह यूरोप और अमेरिका में चाइल्ड लेबर के ऊपर पाबंदी है ना कि आप छोटे बच्चों से मजदूरी नहीं करवा सकते, इस तरह इस्लाम में भी पाबंदी है कि आपने औरत को कमाई का जरिया नहीं बनाना, बल्कि औरत को इज्जत देकर घर बैठाना है। उसके ऊपर जो हाकिम मर्द है उसकी जिम्मेदारी है कि वो उसका खर्चा उठाएगा, खा वो उसका बाप हो, खा वो खामद हो, भाई हो या बेटा हो। औरत इस्लाम में घर की मलिका है, क्वीन है, ये उसको रिस्पेक्ट देनी चाहिए। इसलिए हम अपनी औरतों को यह अलाउ नहीं करेंगे कि वो कोई ऐसी जॉब करें कि जिसमें मर्दों के साथ उनका इंटरेक्शन हो। मुतलकन औरतों की तालीम या जॉब उसके हम खिलाफ नहीं है, हम उसे प्रोमोट करते हैं। मैं ये कहता हूं कि हमें अपनी बच्चियों को मेडिकल की तालीम दिलवानी चाहिए। ये सारे मौलवी जब इनकी औरतें प्रेग्नेंट होती हैं तो ये कहते हैं कि कोई हमें गायनाकोलॉजिस्ट मिल जाए लेडी, उससे हमने जो है वो ये सारे मामलात लेके चलने हैं। तो भाई लेडी गायनाकोलॉजिस्ट आपको उसी वक्त मिलेगी जब आपने बच्चियों की मेडिकल की तालीम अलाउ की होगी, जो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में ऑलमोस्ट सारे शहरों में, इवन गांव एरिया में भी अब औरतें अवेलेबल हैं। इसी तरीके से एजुकेशन में यानी तालीम की फील्ड में औरतों को आना चाहिए। जाहिर है बच्चियों को तालीम देने के लिए बच्चियां ही होनी चाहिए। को एजुकेशन को आखिरी दर्जे में अवॉइड करना चाहिए, लेकिन जब तक कोई अल्टरनेटिव मौजूद नहीं है उस वक्त तक तो जाहिर है इसी सिस्टम में बच्चियों ने तालीम हासिल करनी है गिवन सर्कमस्टांसिस में। मैं बिल्कुल वो तालिबान वाले नजरिए को दुरुस्त नहीं समझता जो उन्होंने इस वक्त जुल्म का बाजार गर्म किया है कि पहले इन्होंने झूठ बोला इंटरनेशनल मीडिया से कि जी हम वक्ती तौर पे स्कूल बंद कर रहे हैं। हमारे कई स्टूडेंट्स हैं अफगानिस्तान में, वो बता रहे हैं उन्होंने परमानेंटली स्कूल बंद कर दिए हैं और वो बच्चियों की तालीम के खिलाफ हैं। ये बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं कि वक्ती तौर पे, वक्ती तौर क्या, चौथा साल शुरू हो गया। इन्होंने अपनी औरतों को फिर मर्दों से फिर चेक करवाना है बाद में, वो भी इनको हजम नहीं होगा। ये क्या कर रहे हैं? तो हम कतन औरतों की तालीम या उनकी जॉब्स के मुखालिफ नहीं है, हम सेक्स डिसिप्लिन की बात करते हैं कि इस्लाम सेक्स डिसिप्लिन में बिलीव करता है। फ्राइड ने तो अभी आके कहा है ना कि सबसे इंपॉर्टेंट जज्बा सेक्स का है। कुरान जो है वो 1400 साल पहले कह रहा है, ज़ुय्यिना लिन्नासि हुब्बु शहवात मिनन निसा, मुज़य्यन कर दी गई हैं इंसानों की जो ख्वाहिशात हैं इंसानों के लिए, उनमें पहले नंबर पे औरत, उसके बाद अल्लाह ताला ने दौलत और बाकी चीजें गिनवाई हैं। मैं अक्सर अपनी वीडियोस में कहता हूं कि मुझे इस्लाम में तौहीद के बाद सबसे ज्यादा पसंदीदा चीज सेक्स डिसिप्लिन है। तौहीद आपको एक अल्लाह का कर देता है और बाकी दुनिया के हर तागूत से आजाद कर देता है। और सेक्स डिसिप्लिन, इससे बेहतर कोई जरिया ही नहीं है इस दुनिया में जिंदगी गुजारने का। ये सारे का सारा फितना जो है वो सेक्स डिसिप्लिन की खराबी की वजह से। ये आज सोशल मीडिया हमारे लिए जो अजाब बना हुआ है, क्यों बना हुआ है? सेक्स डिसिप्लिन नहीं है, बेहयाई आम हुई हुई है। जो इस्लाम ने सेक्स डिसिप्लिन दिया है ना, यही सेक्स डिसिप्लिन होना चाहिए था जितना इंपॉर्टेंट जज्बा अल्लाह ने रखा है। इससे कम पे किसी सूरत नहीं हो सकता। सूरत नूर में एक ही आयत में अल्लाह ताला ने फरमाया, पहले कहा मोमिन मर्दों को हुक्म दो कि अपनी निगाहें नीचे रखें, उसके बाद कहा कि मोमिना औरतों से भी कहो कि अपनी निगाहों को नीचा रखें। लेकिन यह डॉक्टर जाकिर नाइक का मिसाल दे के इस तरीके से बयान करना, उन्होंने मिस हैंडल कर दिया मामले को।
اس طریقے سے بات کی جاتی جس طرح میں کر رہا ہوں، ان کی لینگویج میں انہیں جواب دیں. جس طرح تمہارے لیے چائلڈ لیبر سینسٹیو ایریا ہے، ہم بھی کہتے ہیں چائلڈ لیبر نہیں ہونی چاہیے. ہمارے لیے وومن لیبر اس طریقے سے. میں 2004 میں چائنا گیا آفیشل ایک ٹور کے اوپر. میرے لیے بڑی حیران کن بات تھی، میں جس مارکیٹ میں جاؤں نا تو تمام دکاندار جو آپ کو ریسیو کرنے والی ہیں وہ عورتیں ہی، مرد تو آپ کو نظر ہی نہیں آتے. بندہ حیران ہوتا ہے. اچھا میں یقین کریں جتنی دیر ہوٹل میں رہا میری آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے. میں نے کہا یار یہ کتنی مظلوم بچی ہیں یہاں کی، ان بیچاریوں کو کتنی مشقت کرنی پڑتی ہے. ترس آ رہا تھا ان کے اوپر. پورا دن وہ وہاں پہ جاب کرتی ہیں تب جا کے وہ اپنی بیسک نیڈز کو میٹ کرتی ہیں. پاکستان میں تو یقین کریں ہماری بیویاں تو یقین کریں کوئنز ہیں. ان کے اوپر ہم خرچہ بھی کرتے ہیں، ان کی ڈانٹ بھی کھاتے ہیں اور معافی بھی پھر خود مانگ لیتے ہیں. اللہ نہ کرے انہیں پاکستانی عورتوں کی ہوا لگ جائے، بلکہ اللہ کرے کہ لگ جائے. تو یہاں تو اس طریقے سے بات کرنی چاہیے کہ اسلام نے عورت کو ڈگنیٹی دی ہے، لیکن یہ بیلنس کرنا ہے. اس ڈگنیٹی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم عورتوں کی جاب کے مخالف ہو جائیں، نہیں. گیون سرکمسٹانسز میں انہیں آزادی ہونی چاہیے. بعض اوقات جینوئن ضرورت بھی ہوتی ہے عورتوں کی. میں تو ایون جو عورتیں ٹی وی چینلز پہ آ کے کام کر رہی ہیں یا ایون خبریں بھی پڑھنے آئی ہیں، مجھے نہیں پتا ان کے گھر کی کیا صورتحال ہے. ان کا معاملہ ان کے رب کے ساتھ ہے. میں کسی کے اوپر کوئی فتویٰ نہیں لگاتا، صرف میں اصلاح کی طرف ضرور بلاؤں گا. لیکن مجھے نہیں پتا کہ گیون سرکمسٹانسز میں اس کے پاس شاید ایسے ریسورسز ہی اویلیبل نہ ہو کہ ایک وہ عزت کے ساتھ زندگی گزار سکے. اس کے لیے اسے مجبوراً یہ جاب اختیار کرنی پڑ رہی ہے، بجائے اس کے کہ وہ عورت کوئی غلط راستہ اختیار کرتی، وہ عزت کی ایک نوکری کرنا چاہ رہی ہے. اس کا اور اس کے رب کا معاملہ ہے. بالکل ہم کسی پہ کوئی فتویٰ لگانے والے نہیں ہوتے. میں تو بھائی اللہ سے ڈرتا ہوں، سیدھی سی بات ہے. بات اپنی پیشن سے پہنچاتا ہوں، لیکن اگر آپ کسی اسپیسیفک بندے کے بارے میں مجھ سے فتویٰ لیں، اللہ سے خوف آتا ہے. اللہ کا اور اس کا معاملہ ہے. اللہ تعالیٰ چاہے تو کسی بھی بات پہ کسی کے ساتھ کوئی گرفت والا معاملہ کر لے، کسی کو چھوٹی سی بات کے اوپر بخش دے. بخاری مسلم میں حدیث ہے، ایک بدکار عورت تھی، اس نے ایک دفعہ اپنے چمڑے کے موزے میں رسی باندھ کے کنویں سے پانی نکال کے ایک پیاسے کتے کو پلا دیا. اللہ تعالیٰ نے اسے بخش دیا. لیکن اس کا مقصد یہ نہیں کہ ہم لوگوں کو بدکاری پہ آمادہ کریں، یہ اللہ کی رحمت کا بیان ہے. دوسری طرف بخاری مسلم میں حدیث ہے، ایک نیک عورت تھی، اس نے ایک بلی کو قید کر دیا، بھوکی پیاسی مر گئی، وہ جہنم میں ہے، اس کی نیکیاں بھی ضائع ہو گئی. لہذا یہ بیلنس کر کے چلنا ہے بھائی. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس اعتبار سے جو معاملات رکھے ہوئے ہیں ان کو دقت نظر سے دیکھنے کی ضرورت ہے. لہذا بھائی ہم تو بڑا ڈرتے ہیں، سیدھی سی بات ہے. تو اسی طرف آ جائیں سیکس ڈسپلن. مؤمن مردوں کو حکم دو کہ اپنی نگاہوں کو نیچا رکھیں، مؤمنہ عورتوں کو حکم دو کہ اپنی نگاہوں کو نیچا رکھیں. پھر صحیح مسلم میں حدیث ہے، میرے رب نے مجھے حکم دیا ہے اچانک اٹھ جانے والی نظر کے بارے میں کہ میں فوراً ہٹا لوں. ٹک ٹکی باندھ کے بھی آپ کسی عورت کو دیکھ نہیں سکتے. خبریں بھی اگر دیکھنی ہے تو ضروری نہیں کہ آپ نے دیکھنی ہے، ہاں سننی ہے. اسی طریقے سے صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے، نبی الاسلام کے سامنے سے کچھ عورتیں گزری، آپ کی اچانک نظر پڑ گئی، آپ گھر کے اندر گئے، اپنی بیوی کے ساتھ ازدواجی تعلق قائم کیا اور باہر نکل کے صحابہ کرام سے فرمایا کہ اگر اچانک نظر پڑ جائے کسی عورت پر اور تمہیں بھلی معلوم ہو تو فوراً اپنی بیوی کے پاس جاؤ، اللہ نے اس کے پاس بھی وہی چیز رکھی ہے جو اس عورت کے پاس ہے، یوں شیطان کا یہ جو خیال ہے تمہارے دل سے نکل جائے گا. ہمیں تو یہ تعلیم دی گئی ہے. جامعہ ترمذی میں اور سنن نسائی الکبریٰ میں حدیث موجود ہے کہ جہاں دو اجنبی مرد و عورت ہوتے ہیں تیسرا ان میں شیطان ہوتا ہے. لیکن پبلک گیدرنگ کا معاملہ الگ ہے. جابز میں اجنبی مرد و عورت دو الگ کمرے میں نہیں ہوتے، کہیں ایک آفس میں بیٹھے میں، ان کا معاملہ بالکل الگ ہے. یہ میں اس کو نہیں کہہ رہا، یہ وہ معاملہ ہے کہ وہ اسکول ٹیچرز
یا وہ کالج یونیورسٹی کے ٹیچرز جو وہاں کی فیمیل ٹیچرز کو یا فیمیل اسٹوڈنٹس کو اکیلے اپنے کمرے میں بلا لیتے ہیں, پھر بلیک میلنگ کرتے ہیں, جو اکثر یونیورسٹیز میں بھی آپ کو اس قسم کے واقعات رپورٹ ہوتے ملتے ہیں, وہ والی چیز منع ہے. اس میں پھر یہ خدشہ ہوتا ہے. اس اعتبار سے اسلام کا جو سیکس ڈسپلن ہے وہ کمال ہے, اور وہ اس درجے میں ہے. المعجم الکبیر طبرانی میں حدیث موجود ہے صحیح سند کے ساتھ, اور شیخ البانی نے سلسلہ احادیث صحیحہ میں بھی یہ حدیث لی ہے کہ کسی مرد کا اجنبی عورت کو ہاتھ لگانا اس سے بہتر ہے کہ اس کے سر میں لوہے کی کیل ٹھونک دی جائے. یعنی اگر کسی زندہ شخص کے سر میں لوہے کی کیل ٹھونکی جائے تو اس کی جو تکلیف ہے نا وہ کم ہے. ایک اجنبی عورت کو ہاتھ لگانے کی تکلیف اور عذاب قیامت کے دن اس سے زیادہ ہونے والا ہے. لیکن ظاہر ہے اس میں پھر وہ ایکسیپشنز ہیں کہ اگر کوئی ڈاکٹر ہے, اس نے اپنے مریض کو چیک کرنا ہے, اس میں بھی میں جو میل ڈاکٹرز ہیں ان کو یہی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ دستانہ استعمال کریں, نیکڈ چھونے کی بھی ضرورت کوئی نہیں ہے, ہمارے پاس آپشنز موجود ہیں. یا اگر آپ نے اس اعتبار سے کوئی چیک اپ کروانا ہے تو اسسٹنٹ کوئی فیمیل رکھ لیں, اس کے ذریعے فیمیلز کو اگر بلڈ پریشر ان کا چیک کرنا ہے, آپ خود نہ کریں, اسسٹنٹ رکھ لیں. اس طرح ٹیکا لگانا ہے تو وہ جو خوف خدا رکھنے والے لوگ ہیں انہوں نے اپنے لیے آپشن کھولے رکھے ہوتے ہیں. لہذا اس میں ہمیں ڈاکٹر ذاکر نائک کا جو موقف ہے وہ بالکل درست ہے سیکس ڈسپلن کے پوائنٹ آف ویو سے. ان کی گفتگو بڑی شاندار تھی اس انٹرویو میں, لیکن یہ جو ان سے ایک پخ چھوٹ گئی نا وہاں پہ, جو انہوں نے یہ والی مثال دی کہ 20 منٹ تک یہ ہوتا رہے, اور وہی ہمارے اقرار بھائی نے بھی پکڑی, اور وہ بھی پھر بغیر ٹکٹ کے چڑھ دوڑے, اور نیچے لوگ جو ان کے حامی ہیں انہیں سپورٹ کر رہے ہیں, اور جو ان کے مخالفین ہیں وہ ان کو ان کی 3 شادیوں کا تانا دے رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں آپ نے بھی تو اسی طریقے سے 3 شادیاں کر لی تھی, تو ڈاکٹر ذاکر نائک تو صحیح کہہ رہا ہے. ٹھیک ہے, تو وہ اس طریقے سے پھر پرسنل ایک دوسرے کے اوپر اٹیک کرنا شروع ہو گیا. اینڈ رزلٹ اس میں سے یہ نکلا ہے. لہذا ڈاکٹر ذاکر نائک سے میں ریکویسٹ کروں گا کہ مستقبل میں بھی اپنے معاملات کو ذرا اچھے طریقے سے دیکھ کر چلیں, اس قسم کی کوئی گفتگو نہ کریں کہ وہ بعد میں پھر بار بار اس کی کلیریفیکیشن دینی پڑ جائے. اب رات کو وہ کلیریفیکیشن ہی دے رہے تھے بادشاہی مسجد میں, اور وہ ساری حدیثیں سنا رہے تھے, اور بھائی ان حدیثوں سے کسی کو اختلاف نہیں ہے, اور نہ ان حدیثوں کو یا آیات کو بیان کر کے آپ مسلمانوں کو یہ بتانے کی کوشش کریں کہ وہ جو آپ نے جملے بولے ہیں اور وہ جو آپ نے نقشہ کھینچا ہے وہ آپ نے صحیح کیا ہے. اسی سے اختلاف ہے. کسی مسلمان نے آپ پہ یہ اعتراض نہیں کیا کہ آپ نظریں جھکا کے انٹرویو وہاں کیوں دے رہے تھے, کسی نے اعتراض کیا؟ آپ کے اسی جملے پر اعتراض تھا کہ آپ کو یوں اس طریقے سے گفتگو نہیں کرنی چاہیے تھی. ایک بلو دا بیلٹ گفتگو ہو گئی ہے, یہ مس ہینڈلنگ تو ہوئی ہے. اور ابھی تو 5واں ایونٹ جو اصل ہے, سب سے بڑا ایک بلنڈر ہوا ہے, وہ میں نے آخری نمبر پہ رکھا تھا چونکہ اس کو میں نے ذرا تفصیل کے ساتھ ڈسکس کرنا تھا. لیکن اس کی تفصیل میں جانے سے پہلے ایک دفعہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد وامت محمد اجمعین الی یوم الدین آمین. ہاں جی, ایونٹ نمبر 5 جو سب سے کریٹیکل ہے, اور اگر میں ٹائم بچانے کے لیے ڈسکشن کرتا تو شاید صرف اسی ایونٹ کو میں ڈسکس کرتا, لیکن چونکہ شروع کے 4 ایونٹس جو میں نے ڈسکس کیے ہیں وہ بھی کریٹیکل ہو چکے تھے, اس لیے مجبوراً مجھے وہ بھی ڈسکس کرنے پڑے. ایونٹ نمبر 5 جو سب سے زیادہ وائرل ہوا اور ملینز میں اس کی ویورشپ گئی کئی پلیٹ فارمز کے اوپر, وہ ہماری ایک سسٹر تھیں کے پی سے تعلق رکھنے والی, پٹھان لکی مروت علاقے سے. انہوں نے ایک بڑا کریٹیکل کوشچن کیا, اور بالکل درست کوشچن کیا, درست انداز میں کیا. کوئی اس میں نہ لہجے کے اندر کوئی بدتمیزی تھی, نہ کوئی انداز ایسا تھا کہ جس میں لگے کہ وہ کوئی ٹونٹ کر رہی ہیں, وہ تو درد رکھ رہی تھی. الحمدللہ سے تو انہوں نے کوشچن کا آغاز کیا ہے, لیکن پتہ نہیں ڈاکٹر ذاکر نائک کس سٹیٹ آف مائنڈ میں تھے
मौलवियों के पास बैठने की यह भी एक नहुसत इंसान पे पड़ जाती है कि वो मौलवियों के चश्मे से चीजों को देखना शुरू कर देता है। ये दो सवाल ऐसे हैं जो मुसलमानों के गले का कांटा है, और ये मुश्किल तरीन सवाल है, ये ज़हन में रखिएगा। डॉक्टर जाकिर नाइक जिन टॉपिक्स को एड्रेस कर रहे हैं ना, ये कोई मुश्किल सवाल नहीं है। मसला तकदीर को डिस्कस कर लेना, तौहीद के हवाले से डिस्कशन, ट्रिनिटी का अकीदा, जीसस क्राइस्ट से मुतल्लिक गुफ्तगू, और भाई ये सदियों से मुसलमान कर रहे हैं। ये नए टॉपिक्स है ही नहीं है, ये पुराने टॉपिक्स हैं। नए टॉपिक्स दो हैं जो गले का कांटा बने हुए हैं मुसलमानों की, इसलिए कि इसका जवाब देते हुए उन्हीं लोगों के नाम आ जाएंगे जिनसे सवाल पूछा जा रहा है। लो सामो, सवाल नंबर 1, मुसलमानों की तबाही की सबसे बड़ी वजह क्या है? इस वक्त जो मुसलमानों पे जवाल है, इसकी सबसे बड़ी वजह क्या है? यह दुनिया का मुश्किल तरीन सवाल है। इसका जवाब इसलिए नहीं देगा कोई मजहबी आदमी इंसानों की तरह, उसे पता है कि मुझे मौलवियों को, बुजुर्गों को, बाबों को रगड़ना पड़ेगा। हम यही तो कर रहे हैं। मेरा नबी सा है ही कोई नहीं, तेरे बाबे थे शाह ही कोई नहीं। उसमें तो आपको गालियां खानी पड़ेंगी, 5 दफा मर्डर अटेम्प्ट करवाना पड़ेगा, आपकी अपनी लाइफ वनरेबल होगी, आपके टीम मेंबर्स की लाइफ वनरेबल होगी, उनकी फैमिलीज की लाइफ वनरेबल होगी, गालियां खानी पड़ेंगी। सुभान अल्लाह व बिहम्दी की फजीलत आप सुनाए, बिस्तरे उठा के पूरी दुनिया में घूमे, आपको लोग हार पहनाएंगे। हाँ, आपको एयरपोर्ट पे रिसीव भी करेंगे, आपको अच्छे प्रोग्रामों में भी ले जाएंगे, फिर आपको वहां सहरे भी कराएंगे, टूर भी करवाएंगे, जो आजकल मुफ्ती कर रहे हैं आपके सामने। लेकिन जैसे ही आप इस सवाल का जवाब देंगे कि मुसलमानों की तबाही की वजह क्या है, गलत जवाब तो इसका दिया जा सकता है, सही जवाब दिया नहीं तो आप तख्ते मश्क बन जाएंगे। और दूसरा क्वेश्चन क्रिटिकल जो उस सिस्टर ने किया था कि भाई सारा गेटअप है मुसलमानों वाला, दाढ़ी भी है, पगड़ी भी है, नमाजें भी हैं, पर्दा भी है, सुबह शाम कुरान भी पढ़ना है, और मदरसे काम भी चौक के रखे हुआ है। तो मुझे बताएं, इसका जवाब अगर डॉक्टर जाकिर नाइक देते तो सबसे पहले तो स्टेज पे और सामने बैठे हुए मौलवी उनके खिलाफ हो जाते। उनसे तो नहीं बिगाड़ सकते ना, क्योंकि वो उनके पास मेजबान बन के आते हैं। इसलिए उन्होंने बड़ा अच्छा डिसीजन किया कि सवाल का रुख ही बदल दिया और इतना जुल्म किया। मैं अभी उसका क्रिटिकल एनालिसिस करूंगा। जो उसने जो सवाल का जवाब दिया है, इतना खतरनाक खेल खेला है उस बंदे ने, अनजाने में। मैं नहीं कहता बदनीति के साथ, बेहतर था भाई माजरत कर लेते, भाई इतना मुश्किल जवाब है मैं नहीं दे सकता, अगर दूंगा तो मेरे करीबी लोग नाराज हो जाएंगे, दैट्स ऑल, खत्म कर देते। उसकी बजाय वो उस सिस्टर के ऊपर ही चढ़ाई करना शुरू हो गए। एक सवाल पूछिए भिंज। ओके सर, और शॉर्ट सर, तो आप रीजन क्या बता सकते हैं कि वहां पे सोसाइटी क्यों कोलैप्स हो रही है, एंड हमारे उलमा इनको कॉल आउट क्यों नहीं करते, स्पेसिफिकली पीडोफाइल्स को? आपने जो सवाल किया मेरे हिसाब से कॉन्ट्रडिक्शन है। आपने कहा मेरा माशरा बहुत इस्लामिक है और मेरे माशरे में पीडोफाइल है, दोनों में टकरार है। कोई भी इस्लामिक माहौल में पीडोफाइल हो ही नहीं सकता। आपको मानना पड़ेगा आपके सवाल में खता है, पहले बार या दूसरे बार, हाँ क्या नहीं? सिंपल, मेरा माशरा बहुत इस्लामिक है, पीडोफाइल है। पीडोफाइल मतलब बच्चों के साथ जिना करना। इसीलिए कभी भी किसी पे इल्जाम लगाने के पहले 10 बार सोचो। अगर ये आप अल्लाह के दरबार में सवाल करेंगे आप तो फंस जाएंगे मेरे बहन। आपको माफी मांगना चाहिए कि आपका सवाल गलत है। सर मेरा यही सवाल है कि वहां पे यही रिलीजियस लोग बहन जी, आपको पहला कबूल करने पड़ेगा मेरा सवाल। अगर आप कबूल नहीं करेंगे तो मेरा जवाब खत्म। ओके सर, मेरे सवाल की नौयत गलत है। नौयत गलत नहीं, सवाल गलत है, आप गलत है। ये क्या होता है, आप मीडिया को सुन सुन के रिपीट करते। दोनों तो सही हो ही नहीं सकता है। अगर दोनों सही है तो कुरान में गलती है ना, उस बिल्ला किधर कुरान में लिखे लगा बच्चों लोग के साथ जिना करो? तो बहुत से बार ये मीडिया में काम है, इल्जाम लगाओ, सवाल पूछो, कुछ भी दो। कुरान मजीद में लिखा है सूरह हुजुरात में, सूरह नंबर 49 आयत नंबर 6, जब भी कोई इंफॉर्मेशन आता है
आप तहकीक करो उसे दोहराने के पहले। आप सारे मजमे में दोहरा रहे हैं, हजारों का मजमा है, 20,000 25,000, और आप ये कह रहे हैं मेरा इस्लामिक माशरा है, फिर कोई पीडोफिलिया है, अने आप इस्लाम पे तोहमत लगा रहे मेरी बहन, और आप माफी भी नहीं मांग रहे। अने आप इस्लाम पे तोहमत लगा रहे मेरी बहन, और आप माफी भी नहीं मांग रहे। अने आप इस्लाम पे तोहमत लगा रहे मेरी बहन, और आप माफी भी नहीं मांग रहे। ये होता है, गलती बोलने के बाद भी माफी मांगने को होता है। नहीं, मैं अब तरतीब से उसको डिस्कस करता हूं। क्वेश्चन उन्होंने जो किया सिस्टर ने वो ये था कि हमारा मुआशरा मजहबी है। नंबर 1, औरतें पर्दा करती हैं और घरों से बाहर नहीं निकलती बिला जरूरत। नंबर 2, मर्द नमाजों में पाबंदी करते हैं। नंबर 3, शबे जुमा और तबलीगी जमात में भी रेगुलरली जाते हैं। नंबर 4, ओवरऑल कंडक्ट इस्लामी है, यानी दाढ़ी पगड़ी ये सब कुछ है। अब मुझे बताएं, इस्लाम यही होता है ना? इसकी बजाय आप ये कहेंगे कि जी ये बजायर इस्लाम है। तो भाई मेरा ये चैलेंज है डॉक्टर जाकिर नाइक के लिए भी, स्टेज में बैठे हुए सारे मौलवियों के लिए भी, कि चलो ये तो हो गया बजायर इस्लाम, तुम बताओ असली इस्लाम किधर है? लो सामो। हाँ, असली इस्लाम जामिया अशरफिया के अंदर मौजूद है, या मुफ्ती अजीज साहब की बैठक के अंदर इस्लाम मौजूद है, या मदरसा देवबंद में मौजूद है, जहां पे कासिम नानोतवी साहब को रशीद अहमद गंगोई ने पब्लिकली 16-17 साल के बच्चों के सामने चारपाई पे लिटा के लाड़ियां करनी शुरू कर दी। मियां लोग क्या कहेंगे? ओ भाई इस्लाम यही है ना। जब गैर मुस्लिम देखेगा या मुसलमान भी देखेगा, इस्लाम क्या वो देखता है कि औरतें पर्दा कर रही हैं, मुसलमान नमाज पढ़ रहे हैं, दाढ़ी रखी हुई है, पगड़ी रखी हुई है, हाफिज़े कुरान है, मदरसे में जाते हैं। ये कौन सी चालाकी है कि जी इस तरह तो इस्लाम नहीं होता? और क्या होता है इस्लाम? भाई यही इस्लाम होता है। अब वो तज़किया के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर ये सारे फ्राडिये जिन्होंने इस्लाम का लबादा ओढ़ा हुआ है, इस्लाम का जनाजा निकाल रहे हैं, तो उन्हें क्रिटिसाइज करो ना। सवाल पूछने वाले को क्यों तुम तख्ते मश्क बना रहे हो? बिल्कुल गलत किया। अपनी गलतियों को छुपाने के लिए सवाल का रुख ही मोड़ दिया। और जो लोग वकालत कर रहे हो, कह रहे हैं उनको समझ लगी, और समझ अनुसारी है भाई, उन्हें तो समझ लगी है कि मैं जवाब देता तो बढ़ना क्या है मेरे नाल। उन्होंने सवाल रिपीट भी किया है। अच्छा चलो, समझ नहीं लगी और बाद में समझ लग भी गई और माफी भी मंगवा ली, उसके बाद तो जवाब देता। जवाब कोई नहीं दिया डॉक्टर जाकिर नाइक ने आज तक। डॉक्टर साहब आपके ऊपर उधार है, आपने इस बात का जवाब देना है कि ये सारे मौलवी जिन्होंने दीन के लबादे ओढ़े हुए हैं, ये इतने गैर इस्लामी क्यों हैं? और जिसको आप इस्लामी कह रहे हैं, वो दुनिया के किस कोने में इस्लाम पाया जाता है? अगर अफगानिस्तान की मिसाल दोगे ना, तो मैं बताऊंगा कि अफगानिस्तान के गवर्नरों की वीडियोस निकली हुई हैं अपने लड़कों के साथ मुंह काला करने की। इस वक्त के जो गवर्नर है, छोड़ दो, क्या बात करते हो? असल में ये लोग मुजरिम है और इनको कोई नंगा नहीं कर सकता। सीधी सी बात है। हमारी तरह कौन बेवकूफ होगा दुनियावी तौर पे कि हर बंदे से ही बिगाड़ के रखे? इन्होंने कहीं ना कहीं बना के रखी होनी है, इसीलिए तो देखे ना लोग दावतें भी करते हैं। आज जो शिया और बरेलवी कर रहे हैं ना डॉक्टर जाकिर नाइक के साथ, इससे ज्यादा करनी थी देवबंदियों और अहले हदीसों ने, अगर ये सही बात करता। फिर बादशाही मस्जिद में किसने जाके उसका लेक्चर सुनना था? जब सारे फिरकों से बिगाड़ लेनी थी। हमारे स्टूडेंट्स ही बैठे होने थे, क्योंकि हमने तो कहा भाई सबको सुनो। मैंने तो शुरू में वीडियो रिकॉर्ड करवाई थी कि जहां जहां इनके प्रोग्राम है, अभी भी मैं कह रहा हूं आप अटेंड करें। मेरी तो मजबूरी है, मैं खुद भी चाहता, मैं तो सिक्योरिटी इश्यूज की वजह से नहीं निकलता, वो बात अपनी जगह। लेकिन ये मसला मिस हैंडल किया, ये क्वेश्चन का आंसर ही बड़ा मुश्किल था। ये उन्होंने चीजें हाईलाइट करके ना, उस सिस्टर ने कहा कि लेकिन फिर भी हमारे मुआशरे में ड्रग्स का इस्तेमाल है, नशावर चीजों का। अब उनको कौन बताया कि यहां लोग तबलीगी जमात के बिस्तरों में हेरोइन स्मगल करते हैं, राइवेंट लेके जाते हैं और उसे आगे बांट देते हैं। हाँ, वो हमें पता है। इसमें तबलीगी जमात का कसूर नहीं है, लेकिन तबलीगी जमात में तो ऐसे लोग मौजूद हैं। फिर उन्होंने कहा कि बदकारी भी है। नंबर 3, बच्चों के साथ जिनसी ज्यादती, ये तो आपको पता है कि खासा है उस इलाके का। ऑफिशियली उन्होंने जिस तरह लोगों ने बीवियां रखी होती है ना, इस तरह लड़के रखे हुए हैं।
اور جو مولوی مدرسوں کے اندر کر رہے ہیں وہ عیدی صاحب کے حوالے سے جب مفتی زر ولی کی سٹیٹمنٹ آئی تھی تو میں نے اسے علمی نیزے کی نوک پہ لیا تھا. اس وقت لوگوں کو بڑا برا لگا, لیکن بعد میں اللہ نے ثابت کیا کہ کوئی نہیں بچا. مفتیوں کی ویڈیوز بھی نکلی اور دیکھا ہے کہ مفتی دفاع کرنے کے لیے بھی آ گئے کہ جی اسلام کی بدنامی ہو رہی ہے. جس دن مسلمان اس چیز سے باہر نکلے گا نا کہ جی مولوی کے خلاف بات کرنے سے اسلام کی بدنامی ہوتی ہے, اسی دن اسلام کا عروج شروع ہو جائے گا. پہلے مولوی بلی چڑھانے پہن گے تو ہاں, اور یہ کام ہمارے ناتواں کندھوں پہ نہیں, اللہ کے فضل سے مضبوط کندھوں پہ ہے. میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں, تیرے بابے تھے شاہ ہی کوئی نہیں. تو انہوں نے کہا کہ بچوں کے ساتھ جنسی زیادتی بھی ہے, بدکاری بھی ہے, نشے بھی کرتے ہیں, نمازیں بھی پڑھتے ہیں, اور سودی کام اور ہر طرح کا الٹا کام یہ کرتے ہیں. اینڈ پہ سسٹر کا ذرا آپ جملہ سنیں. انہوں نے کہا کہ آپ کی وزڈم کے مطابق یہ کنفلکٹ کیوں ہے کہ ایک طرف یہ لوگ نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں, پورا کنڈکٹ ان کا اسلامک ہے, اس کے باوجود کرتوت ان کے غیر اسلامک ہے. مجھے بتائیں یہ کون سا 4 آرڈر ڈفرینشیل اکویژن تھی جو ایک MBBS ڈاکٹر کو سمجھ نہیں آئی. چلو انجینئر تو سمجھ سکتا ہے 4 آرڈر ڈفرینشیل اکویژن کو, اس کی میتھمیٹکس کی فیلڈ ہے. ڈاکٹر کہہ سکتا ہے جی مجھے سمجھ نہیں آئی, تو ایک سمپل بات تھی. اس نے یہی تو پوچھا تھا. وہ تو مان رہی ہے کہ کنڈکٹ اسلامک ہے, کرتوت غیر اسلامک ہے. تو آپ کی عقل کے مطابق اس کے پیچھے ریزن کیا ہے؟ اس نے اعتراض نہیں کیا ڈاکٹر ذاکر نائک کے اوپر یا کسی مولوی کے اوپر, اس نے جنرل بات کیا. اس نے پوری گفتگو میں کوئی مولوی کا, کسی مدرسے کا ذکر نہیں کیا, اوورال کنڈکٹ کی بات کی. اس کا جواب یہ ہونا چاہیے تھا کہ آپ نے سسٹر جو کوشچن کیا ہے یہ دنیا کا مشکل ترین سوال ہے, لیکن میرے حالات و واقعات اجازت نہیں دیتے کہ میں اس سٹیج پہ علماء کرام اور ان کی کٹر پبلک کی موجودگی میں کوئی سچی بات کر سکوں. آپ انجینئر صاحب سے رابطہ کریں. ہاں میرا نبی سا ہے ہی کوئی نہیں, تیرے بابے تھے شاہ ہی کوئی نہیں, تیرے مولوی تھے شاہ ہی کوئی نہیں, تیرے ٹومی تھے شاہ ہی کوئی نہیں. اے میں جوش نال نہیں کیا, ہاں اے میں شغل ہستے. علماء سو کو ٹومی کہا گیا نا قرآن میں. ہاں سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 175 اور 176 میں علماء سو کو کتے کی مثال بیان کیا گیا. علماء سو کی بات کر رہا ہوں, آپ کے علماء کی بات نہیں کر رہا. جیڑا کہنا ساڈے مولویوں نو پیڑا کہندا, ان کہندا تواڈے علماء تسی خود مان رہے ہو پھر سو نے, تسی کو ساڈے علماء حق نے. اگر آپ اپنے علماء کو علماء حق مانتے ہیں پھر آپ کو اس مثال سے بالکل کوئی غصہ نہیں کھانا چاہیے. ہاں ہم تو علماء سو کی بات کر رہے ہیں, آپ کے علماء کی تو بات ہی نہیں کر رہے. یہ صرف قرآن میں کتے کی مثال نہیں ہے, یہ سنن نبی داؤد میں آیا کہ میری امت میں ایسے فرقے پیدا ہوں گے اور ان میں ایسی بدعات جاری ہو جائیں گی جس طرح باولا کتا کاٹ جاتا ہے. قرآن میں تو کتے کا ذکر آیا تھا اور اس کے زبان ہانپنے کا. نبی علیہ السلام نے کہا ہلکا کتا اگر کسی کو کاٹ جائے اس کے ایک ایک ریشے میں زہر پہنچتا ہے نا. میری امت میں ایسے فرقے پیدا ہوں گے کہ ان کے ایک ایک رگ و ریشے میں بدعت داخل ہو جائے گی جیسے کتا کاٹ جائے. اب مجھے بتائیں کس کتے کے کاٹنے سے بدعت جاری ہوتی ہے؟ کسی اسکواش کے پلیئر سے, کسی کرکٹ کے پلیئر سے, یا کسی مولوی کے کاٹنے سے؟ ظاہر مولوی کی فیلڈ ہے نا. اگر پازیٹو چیزیں مولویوں کے کھاتے میں ہیں تو نیگیٹو بھی ان کے کھاتے میں ہے نا, فیلڈ تو ان کی ہے نا. کہتے ہیں نا علماء سے پوچھ پوچھ کے چلے, تو علماء یہ کر رہے ہیں نا. تو یہ کتے کی مثال قرآن میں اور سنن نبی داؤد میں علماء سور کے لیے نبی علیہ السلام نے بیان فرمائی. لہذا اگر ہم کبھی تفنن میں یہ کہہ دیں کہ میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں, تیرے ٹومی تھے شاہ ہی کوئی نہیں, تو برا نہیں کسی کو منانا چاہیے. ہو سکتا ہے لوگ پوچھتے ہیں یہ کہاں سے ثابت ہے, تو میں نے ثابت بھی کر دیا ہے, لو سامو ٹھیک ہو گیا. ہاں باقی میں کوشش کروں گا کہ یہ ٹومی کا لفظ زیادہ استعمال نہ کروں. ہاں جتنا ہے وہ بابوں تک ہی رہے, ٹھیک ہے. وہ پھر کہتے ہیں پازیٹیو طریقے سے بات کریں نا, وہ پھر ہم سن لیں گے. ویسے میں نے ٹومی بھی ثابت کر دی ہے قرآن و حدیث سے. تو اب واپس آ جائیں. اب یہ جو اس نے سوال اٹھایا تھا یہ مشکل ترین سوال ہے. یہ جتنے بھی سوال پوچھے جاتے ہیں نا کسی بھی انٹرنیشنل سپیکر سے, وہ سوال شاید ہی کوئی نہیں تھے مقابلے. 2 سوال. نمبر 1 مسلمانوں کی تباہی کی وجہ کیا ہے. نمبر 2 کہ سارے اسلامک
کنڈکٹ کرنے والے گیٹ اپ والے لوگ, ان کے کرتوت اتنے برے کیوں ہوتے ہیں؟ جو کام ایک دنیا دار بندہ چھپ کے کرتے ہوئے ڈرتا ہے, مولوی مسجد میں جنازے کی چرپائی پہ کسی بچے کے ساتھ وہی کام کرنے کے لیے آمادہ کیسے ہو جاتا ہے؟ یہ بڑا مشکل سوال ہے بھائی. اس کا جواب چونکہ دینا مشکل ہے, اس کے ساتھ مفادات وابستہ ہیں اس اعتبار سے کہ ظاہر مولوی خلاف ہو جائیں گے, اس لیے بہتر یہی ہے کہ سوال کرنے والے کو ہی غلط کہہ دو. یعنی میں اگر بلی کو غائب نہیں کر سکتا تو آنکھیں تو بند کر سکتا ہوں نا. ہاں, یہ کبوتر کی طرح آنکھیں بند کرنا ہے کہ جی آپ کا سوال ہی غلط ہے. اچھا, جواب میں وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ آپ کی سوال میں تکرار پائی جاتی ہے, کنفلکٹ پایا جاتا ہے. ایک طرف آپ کہہ رہی ہیں کہ معاشرہ اسلامک ہے, اور دوسری طرف آپ کہہ رہی ہیں کہ وہاں پر نشہ آور چیز بھی لوگ استعمال کرتے ہیں, بدکاری بھی کرتے ہیں, بچوں کے ساتھ جنسی زیادتی بھی ہوتی ہے, اور وہاں پہ سود بھی عام ہے. یہ تو آپ کا سوال ہی غلط ہے. او اللہ کے بندے, مسئلہ اس سسٹر کا نہیں ہے, مسئلہ ان کا ہے کہ جنہوں نے اسلامک لبادہ اوڑا ہوا ہے اور کام ان کے جو ہیں وہ شیطان والے ہیں. یہ تو ان کو کہو کہ تمہارے قول اور فعل کے اندر تضاد ہے, بجائے یہ کہنے کے کہ ان مذہبی لبادہ اوڑھنے والے لوگوں کے قول اور فعل میں تضاد ہے. ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں آپ کے سوال میں تضاد ہے. اندازہ کرو. اچھا, یہ نہ سمجھیے گا کہ میں صرف کرٹیسزم کر رہا ہوں, اینڈ پہ میں جواب بھی دوں گا اس سوال کا. یہ مشکل ترین سوال ہے, اس کا جواب بھی انجینئر صاحب آپ کو دیں گے انشاءاللہ اینڈ پہ. وہ جواب میں اینڈ پہ دوں گا, پہلے تو صرف میں اس کی انجینئرنگ کرتا جا رہا ہوں ساتھ ساتھ جو اس نے بولا. اس کے بعد ڈاکٹر صاحب نے جو جملہ بولا, انہوں نے کہا کہ سسٹر آپ اپنے سوال کے اوپر غور کریں, آپ کو کم از کم 10 بار سوچنا چاہیے تھا کہ آپ یہ کیا سوال کر رہی ہیں, آپ اللہ کو کیا جواب دیں گی. دیکھو, اندازہ کرو, آپ اللہ کو کیا جواب دیں گی کہ آپ ان شریف شکلوں کے اوپر الزام لگا رہی ہیں. اچھا, اس کے بعد انہوں نے کہا کہ یہ میڈیا کا پروپیگنڈا ہے. اے ڈاکٹر صاحب نے اصلی اندر دا اپنا وہ چھپیا ہوا مسئلہ سی نا, وہ اینڈ تے انہوں نے کڈیا. یہ انہوں نے نکال کے بتا دیا کہ یہ پیچھے ساری ڈرامہ بازی جو انہوں نے کی وہ ان کو کیوں کرنی پڑی. اینڈ پہ انہوں نے نکالا کہ یہ میڈیا کا پروپیگنڈا ہے, ایسے کوئی نہیں ہوتا, مولوی بچوں کے ساتھ منہ کالا کوئی نہیں کرتے, یہ داڑھیوں پگڑیوں والے بڑے شریف لوگ ہیں, یہ میڈیا کا پروپیگنڈا ہے. یعنی ڈاکٹر صاحب ڈینائل موڈ میں چلے گئے. یعنی کبوتر نے بلی تو نہیں غائب کر سکتا تھا, آنکھیں بند کر لی. کیوں آنکھیں بند کی؟ سٹیج پہ انہی فرقوں کے لوگ اور سامنے بھی انہی کے داڑھیوں والے بیٹھے ہوئے تھے. تو یہ آخری پروگرام ہی ہونا تھا, پروگرام تو پھر مر جاتا. وہ پروگرام تو مر گیا, وہ بھی لکی مروت دئی ہے جتھو دی وہ سسٹر ہے. یہ وجہ تھی. اور پھر ڈاکٹر صاحب نے قرآن کی آیت وہاں پہ فٹ کر دی. سوال دے پیچھے رہ گیا جی, اس بیچاری دا ایمان پوڑ کے رکھ چڑیا جی, میڈیا کی غلط خبریں ہیں. قرآن کی آیت فٹ کی سورہ الحجرات کی, یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا, اے اہل ایمان اگر کوئی فاسق خبر لے کر آئے تو پہلے اس کی تصدیق کر لیا کرو. ایسا نہ ہو کہ تم اگنورنس میں کسی قوم کو نقصان پہنچا بیٹھو اور بعد میں تم پھر اس پر شرمندہ ہو. ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ تم نے بغیر تحقیق کے اتنی پیاری صورتوں کے اوپر اتنا گھنونا الزام لگا دیا ہے. ڈاکٹر صاحب آپ نے بھی تو یہی کام کیا, آپ نے تحقیق کر لی تھی کہ مدارس کے اندر یہ کام ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے. لو سامو, ڈاکٹر صاحب نے بھی یہی کام کیا جو اس عورت کے اوپر, وہ حالانکہ اس عورت نے جو بات کی وہ بالکل درست تھی, اس کے فگرز موجود ہیں, لیکن ڈاکٹر صاحب نے بغیر تحقیق کے کہہ دیا کہ وہ عورت غلط ہے. ڈاکٹر صاحب آپ بھی تحقیق کر لیتے نا, ڈاکٹر صاحب کو تحقیق ہے, ان کو خوب پتا ہے, بڑے اچھے طریقے سے پتا ہے, لیکن وہی مجبوری ہے اٹھنا بیٹھنا مولویوں میں. اب یہ وہ بندہ باتیں کر رہا ہے جو سب سے زیادہ ڈاکٹر ذاکر نائک کو پروموٹ کرنے والا ہے اور آندہ بھی کرے گا, عزت کرنے والا ہے اور آندہ بھی کرے گا.
اور ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا نا کہ خوگر حمد سے تھوڑا سا گلا بھی سن لے، شکوہ کے آغاز میں، کہ یا اللہ حمد ہم تیری کرتے ہیں، تھوڑا سا ہم سے گلا بھی سن لے. تو ڈاکٹر ذاکر نائک کو بھی ہم پروموٹ کرتے ہیں، لیکن یہ گلا بھی سن لیں اور اپنی اصلاح کریں. اینڈ پہ جو خطرناک جملہ بولا ہے نا، اس سے مجھے بہت زیادہ تکلیف ہوئی. ایک تو یہ کہ فاسق خبر لے کر آئے، تحقیق کرو، اس کو اس کے اوپر فٹ کیا بجائے اس کے کہ خود تحقیق کرتے. پاکستان کے فگرز شائع ہوئے ہیں آفیشلی کہ روزانہ 12 بچوں کے ساتھ زیادتی رپورٹ ہوتی ہے پاکستان میں. 2023 میں 4000 بچوں سے، اس سے زیادہ بچے ہیں، 4200 کچھ ہیں جن کے ساتھ جنسی زیادتی رپورٹ ہوئی ہے. جو رپورٹ نہیں ہوئی وہ اس سے بھی زیادہ ہے. اور 2024 جو یہ سال گزر رہا ہے، اس کے پہلے 6 مہینوں میں 1600 سے زیادہ کیسز رپورٹ ہو چکے ہیں. لہذا اس سسٹر نے جو سوال پوچھا تھا وہ میڈیا کا پروپیگنڈا نہیں ہے، یہ گورنمنٹ کے فگرز ہیں، FIR رجسٹر ہیں. اللہ نہ کرے ڈاکٹر صاحب کہ آپ کی فیملی یا آپ کے جاننے والوں میں سے کسی کے ساتھ ایسا ہو. جو سب سے آخری جملہ تھا جس کی طرف آپ لوگوں کی توجہ نہیں گئی، وہ 6 منٹ کا کلپ ہے. آخر میں جو انہوں نے جملہ بولا، انہوں نے کہا، ایک تو بیچ میں انہوں نے 3 دفعہ بولا کہ سسٹر آپ معافی مانگیں، آپ کا سوال غلط ہے، اور وہ بھی بیچاری سیدھی تھی، اس نے معافی مانگ بھی لی اور ٹھیک کیا. پبلک میں اسی طریقے سے بیہیو کرنا چاہیے. ہو سکتا ہے کوئی ادھر مجاہد ملت نہ اٹھ جاتا کہ آپ یہ کر رہے ہیں. اور ڈاکٹر ذاکر نائک نے جو آخری جملہ بولا ہے وہ یہی بولا ہے، بالکل TLP والا جملہ بولا ہے. انہوں نے آخر میں کہا کہ آپ 25,000 لوگوں کی موجودگی میں اسلام پر تہمت لگا رہی ہیں. لاکھ دی لعنت ہے جی ایسے لوگوں ہوتے ہیں جنہوں کا دفاع کرنے پیچھے تسی کبوتر آ رکھا بند کر رہے ہو. اسلام پر تہمت، یعنی جو مولوی بچوں سے منہ کالا کرتے ہیں ان کے خلاف بات کرنا اسلام پر تہمت ہے. جو مولوی تبلیغی جماعت کی آڑ میں ہیروئن سمگل کرتے ہیں ان کے اوپر بات کرنا اسلام پر تہمت لگانا. اسلام کی پیٹھ میں تو چھڑا انہوں نے گھونپا ہے. جب تک ان لوگوں کو آپ قانون کے کٹہرے میں نہیں لاتے اس وقت تک اسلام کی کوئی خدمت نہیں ہونی ہے. چھڑ دو باقی اسلام کی خدمتاں نے ادھر کچھ بھی نہیں نکلنا. جب تک کتا نہ نکلے کنویں سے آپ جتنے مرضی ڈول نکال لیں، کنویں کا پانی کبھی پاک نہیں ہوتا. اسلام پر تہمت لگا رہی ہیں، کام مولوی باندھے پہ نے، تہمت اسلام تے بھی لگ دی ہے. اے ساڑی سمجھدانی ہے ٹوٹل. میں نے آپ کو اس کی ریزن بھی بتا دی کہ وہ ڈینائل موڈ میں کیوں گیا ہے، کبوتر کی طرح اس نے آنکھیں کیوں بند کی ہیں، کیونکہ انہی مولویوں کے پاس تو اس نے جانا ہے. یہ ساری باتیں کر کے رائے ونڈ کا وزٹ ہو سکتا تھا، طارق جمیل صاحب کا عشائیہ ہو سکتا تھا، پیغام ٹی وی والوں کے ساتھ جمعے کی نماز ہو سکتی تھی. بریلوی شیعہ پہلی گالیاں نکال رہے تھے، دیوبندی اہل حدیث بھی گالیاں نکالنا شروع کر دیتے. ٹور مکمل ہوئے بغیر ہی اگلا نے جہاز بٹھا کے نہ تے بھیج دینا سی واپس. یہ وجہ تھی. اور یہ جتنی باتیں میں کر رہا ہوں یہ نہ سمجھیے گا یہ میں کوئی بدگمانی کر رہا ہوں، یہ ریالٹی ہے. اگر آپ سمجھتے ہیں نہیں بدگمانی ہے تو اسے کہو کہ یہ پھر جواب دے ان باتوں کے جو ہم چیزیں ہائی لائٹ کر رہے ہیں. پہلے اس سسٹر کا سوال قیامت تک ادھار ہے ڈاکٹر ذاکر نائک کے اوپر، وہ جواب دینا ہے اس بات کا، ڈینائل موڈ میں نہیں جانا، جواب دینا ہے. میں بھی جواب دیتا ہوں. اب سنیں آپ میرا جواب. پہلے تو میں ڈاکٹر ذاکر نائک حفظہ اللہ کو ان کے بزرگوں کی خبر دوں گا. 800 سے 700 سال پہلے حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ تعالی نے تاریخ ابن کثیر لکھی. 774 ہجری میں فوت ہوئے، آج چل رہا ہے 1446 ہجری. یہ وہ خود لکھ رہے ہیں، کسی سند کی ضرورت نہیں ہے. 800 سے 700 سال پہلے اپنے زمانے کے بارے میں. اور حافظ ابن کثیر وہ ہیں جو ابن تیمیہ کے شاگرد ہیں، وہابیوں کے امام ہیں، یعنی دیوبند اور اہل حدیث ان کو اپنا بزرگ مانتے ہیں، بریلوی بھی ان کا احترام کرتے ہیں. انہوں نے تاریخ ابن کثیر میں لکھا کہ ہمارے زمانے میں بھی یہ حال ہے کہ کوئی بادشاہ، کوئی امیر شخص، کوئی تاجر، کوئی فقیہ یعنی مفتی سے بھی اوپر کا درجہ، علماء حق یعنی کہ کوئی قاضی ایسا نہیں ہے جو بچوں کے ساتھ جنسی زیادتی، بدفعلی کے
کبھی گناہ میں ملوث نہ ہو سوائے ان کے کہ جنہیں اللہ بچا لے. اور پھر انہوں نے لکھا کہ میں تلقین کرتا ہوں مسلمان عوام کو کہ بچپن میں بھی اپنے بچوں کی حفاظت کریں ان مولویوں کے شر سے, اور جب یہ بچے بالغ ہو جائیں تب بھی بچا کے رکھیں ان کو. حقیقت بات ہے, وہ اتنی بڑی داڑھی تھی یار اس کی بچے کی, جس کو مفتی عبدالعزیز نے زبردستی کی ہے. اس کو درس نظامی میں پاس ہونے کی لالچ لگائی ہوئی تھی. تو اندازہ کریں حافظ ابن کثیر اس وقت یہ بات کر رہے تھے 700 سال پہلے. یہ سارا کام اسی طریقے سے جاری تھا, اس لیے ان کو یہ بات کہنی پڑی. پھر میاں والا جو واقعہ ہے, اشرف علی تھانوی صاحب بچارے 16-17 سال کے تھے جب یہ واقعہ ہوا. پتہ نہیں ان کی مظلوم آنکھوں کے سامنے ہی ہوا. یہ دیوبند کے مدرسے میں یا کسی اور مدرسے میں کوئی سالانہ جلسہ تھا, اور نقل کون کر رہا ہے؟ حکیم الامت اشرف علی تھانوی صاحب. اور کتاب کا نام ہے ارواح ثلاثہ حکایات اولیاء, اللہ کے اولیاء کی حکایتیں. آپس میں فحش مذاق بھی کر لیا کرتے تھے. ہم مفتی صاحب نے کیا نہیں ہے یار, کیڑے اولیاء نے فحش مذاق بھی کر لے دے رہے. نعرے سنو, سر بلند دیوبند, دماغ بند دیوبند. قاسم نوتوی نے مدرسہ دیوبند بنایا ہے, اور رشید احمد گنگوئی صاحب نے, وہ چونکہ چھوٹی عمر میں ہی فوت ہو گئے 47 سال کی عمر میں, بعد میں انہوں نے اس مدرسے کا سلسلہ چلایا. تو ایک جلسے کے موقع کے اوپر قاسم نوتوی صاحب کو رشید احمد گنگوئی صاحب نے پبلکلی 16-17 سال کے بچوں کی موجودگی میں ان کی روحانی تربیت کے لیے چارپائی پہ لٹایا, اور الفاظ ہیں عاشق صادق کی طرح ان کے سینے پہ ہاتھ رکھا اور کروٹ ان کی طرف کی, جیسے کوئی عاشق صادق کرتا ہے. یہ ذرا الفاظ ذرا آپ نے غور کرنے ہیں, عاشق صادق. اور یہ عاشق صادق کا وہی مطلب ہے جو آپ سمجھ رہے ہیں, کیونکہ قاسم نوتوی نے کہا میاں کیا کر رہے ہو, لوگ کیا کہیں گے. ان کا لوگوں کو کہنے دو دیوبند دماغ بند. 16-17 سال کے بچوں کے سامنے دو کہتے ہیں جی بابے تھے. بابا کی تو سی ہوئے 47 سال دی عمر تے قاسم نوتوی فوت ہو گیا. میری اس وقت قاسم نوتوی جتنی عمر ہے, میری 47 سال ہوئی ہے 4 اکتوبر 2024 کو. میری جتنی عمر تھی جب وہ فوت ہو گیا, اور واقعہ ہو سکتا ہے اس کا 20 یا 25 سال کی عمر میں ہوا ہو, تو مفتی عزیز بھی جو ہے وہ سفید داڑھی والا تھا, سامنے والا 20-25 سال کا تھا. کولو کہانیاں کرا دو. یہاں پہ یہ بات رکی نہیں ہے, یہ ٹرمینیٹر 2 آگے آئی ہے. پھر میاں 2 چل رہا ہوتا ہے نا, می 2, یہ میاں 2 ہے. میاں 2 یہ ہے کہ تذکرۃ الرشید میں رشید احمد گنگوئی کے بارے میں ان کے خلفاء نقل کرتے ہیں کہ رشید احمد گنگوئی صاحب کہتے ہیں ایک رات میں نے خواب میں دیکھا کہ قاسم میاں دلہن کی شکل میں میرے پاس آئے ہیں. اندازہ کرو, انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میں نے اپنی دلہن کو قاسم کی شکل میں دیکھا, انہوں نے کہا قاسم میاں دلہن کی شکل میں میرے پاس آئے ہیں. جو دیہڑی پٹھی شاہ سوچ دے جائے وہی دماغ ہی چاندیاں نے نہ دے. اور کہتے ہیں کہ پھر ہمیں ایک دوسرے سے نفع بھی پہنچا جو ایک مرد کو عورت سے, وہی جو آپ سمجھ رہے ہیں. اور کہتے ہیں کہ پھر اولاد ہوئی, اور اس کی شرح یہ ہے اس رحمانی خواب کی انورٹڈ کامز میں کہ جی قاسم ننوتوی صاحب کے مرنے کے بعد رشید احمد گنگوئی نے ان کے اسٹوڈنٹس کی کفالت کرنی تھی. بات ویسے ایسے ہی ہوئی, وہ چھوٹی عمر میں فوت ہو گئے, بعد میں رشید احمد گنگوئی صاحب بھی اس کو چلاتے رہے سارے سلسلے کو. تو یہ خواب دیکھ لیا تھا تو بھائی اسے نقل کرنے کی کیا ضرورت تھی, پھر اس کی شرح بیان کرنے کی. اس سے آپ بچوں کو کیا درس دے رہے ہیں؟ مجھے بتائیں, جب 2
استاد ایک مدرسے کے ایک دوسرے کو لٹا کے عاشق صادق کی طرح لیٹے ہیں اور پبلکلی 16-17 سال کے بچوں کو آپ یہ میسج دے رہے ہیں کہ کل کو آپ کا استاد بلا کے آپ کو جائز طریقے سے المحنت کے مطابق سینوں کا فیض دینے کی کوشش کرے تو آپ نے لیٹ جانا ہے استاد کے کہنے پہ. اور وہی مفتی عبدالعزیز نے بھی بلایا تھا فیض دینے کے لیے, اس نے دے دیا. اچھا اس کے اوپر اعتراض کرتے ہیں, کہتے ہیں جی انجینئر کا دماغ ہی خراب ہے, وہ کہہ رہا ہے کہ جی وہ غلط کام کر رہے تھے. اور بھائی یہ جو کچھ ہو رہا ہے کیا یہ درست ہے؟ یہ کس آیت میں کس حدیث میں لکھا ہوا ہے اور یہ کون سی تربیت ہو رہی ہے؟ اور دوسری بات, پبلک میں وہ اتنا ہی کر سکتے تھے نا, آگے میں نے بھی کوئی رپورٹ نہیں کیا, انہوں نے خود رپورٹ کیا خواب والا. درمیان کا مسنگ لنک جو ہے وہ آپ خود جوڑ لیں, سٹوری پوری بنتی ہے. چلیں آپ جو درمیان والی ہے اس کو نکال بھی دیں, شروع اور آخر والی کوئی یہ گوارا کرے گا ایسے مدرسے میں آپ اپنے بچوں کو داخل کرائیں جہاں کے بزرگان دین یہ حرکتیں کر رہے ہیں؟ اب مجھے بتائیں جن کے بزرگان دین یہ حرکتیں کر رہے ہیں ان کے سامنے بیٹھ کے آپ نے پھر سسٹر کو یہی کہنا ہے نا کہ سسٹر آپ کا سوال ہی غلط ہے, یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اسلامک معاشرہ ہو اور وہاں یہ ہو؟ جی ایسے ہو سکتا ہے کہ دیوبند بھی اسلامک ہے اور وہاں یہ سارا کچھ ہوتا ہے اور آج تک لیگیسی ٹرانسفر ہے. حافظ ابن کثیر کو تو کسی نے نہیں کہا کہ حضرت یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ فقیہ ہو اور یہ کام کرتا ہو. جی حافظ ابن کثیر نے لکھا ہے, اور حافظ ابن کثیر انجینئر صاحب کی ویڈیوز دیکھ کے متاثر نہیں ہوئے تھے, وہ 700 سال پہلے ہیں. اور پھر چھوڑ دیں یار, مجھے تو حاجی عبد الوہاب صاحب نے رائے ونڈ میں ان جماعتوں کے اوپر پابندی لگا دی تھی, ایسے بچوں کو جو لے کے جاتی ہیں جو ٹین ایجرز ہیں, جب تک کہ ان کے بڑے بھائی یا والد اس جماعت میں نہ ہو, وہ کہتے تھے بچوں کو جماعت میں نہیں لے کے جانا. اتنے واقعات رپورٹ ہو رہے تھے. تو حاجی عبد الوہاب صاحب کے دماغ میں یہ کیڑا میں نے ڈالا تھا, بھائی انہیں ریئل ٹائم ڈیٹا مل رہا تھا کہ تبلیغی جماعت میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے. ہماری لائف سٹوری میں آ کے لوگوں نے سٹوری سنائی ہے ماسک پہن کے کہ ہم بھی گئے تھے چلے میں, ہمارے ساتھ یہ ہوا. پھر تنگ آ کے انہوں نے حاجی عبد الوہاب صاحب نے, میں جو حضرات تبلیغی جماعت کا کام چلا رہے ہیں میں انہیں بالکل کرٹیسائز نہیں کر رہا, بڑے مخلص لوگ ہیں, لیکن کالی بھیڑیں موجود ہیں. جب تک آپ یہ نہیں مانیں گے نا کہ کالی بھیڑیں موجود ہیں, اس وقت تک آپ اصلاح نہیں اپنی کر سکتے. سلام ہے پھر جناب گورے کو, انہوں نے سپاٹ لائٹ فلم بنا دی ہے. ویٹیکن سٹی آپ سمجھ لیں ان کا امام کب ہے کرسچنز کا, ان کے جتنے پاپ ہیں ان کے سارے جو کرتوت ہیں وہاں کی عورتوں کے ساتھ اور بچوں کے ساتھ انہوں نے پوری ویڈیو فلمز بنا دی ہیں ان کے اوپر. ان کے تو کوئی کرسچینٹی کے تشخص کو نقصان نہیں ہوا. یہاں مولویوں کے کرتوت کھولے کہتے ہیں اسلامی تشخص کو نقصان ہو رہا ہے. تشخص کو تو تمہارے مولوی نقصان پہنچا رہے ہیں جو منہ کالا کر رہے ہیں. جرم وہ کر رہے ہیں, ہم ذکر کر کے نقصان پہنچا رہے ہیں. جو نقصان پہنچا رہے ہیں وہ مظلوم ہے اور جو ہائی لائٹ کر رہے ہیں وہ ظالم ہے. تماشا لگایا ہوا انہوں نے. اور یہ جو بدفعلی والا عمل ہے, قرآن حکیم میں بدکاری کی اتنی مذمت نہیں آئی جتنی قوم لوط والے عمل کی مذمت آئی ہے. کم از کم 8 جگہ کے اوپر قرآن میں اسے ایڈریس کیا گیا جو قوم لوط کا واقعہ ہے. ان میں بھی جو سورہ ہود ہے, سورۃ الحجر ہے, اس میں تفصیل کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس قوم پر جو عذاب بھیجا اس کا ذکر کیا. اور عذاب یہ ہے کہ بستی کو اٹھایا گیا, اس سے پہلے بستی کے جو لوگ تھے ہر ایک بندے کو اس کے حصے کا پتھر لگا اور پھر پوری بستی کو الٹ دیا گیا. اور یہی سزا ہے ایسا عمل کرنے والوں کے لیے. المصنف ابن ابی شیبہ میں موجود ہے. ابن عباس کہتے ہیں کہ بدفعلی کرنے والے شخص کو اس علاقے کی سب سے اونچی بلڈنگ سے نیچے گرایا جائے, اگر مر جائے تو ٹھیک ہے, نہ مرے زندہ بچ جائے تو پھر پتھر مار کے اسے ہلاک کر دیا جائے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بھی یہی سزا دی تھی. اندازہ کریں کتنی سخت سزا ہے. جامعہ ترمذی میں حدیث موجود ہے, نبی علیہ السلام نے فرمایا فاعل اور مفعول دونوں کو قتل کر دو, اور یہ دونوں ملعون ہیں بشرطے کے بالرضا کر رہے ہیں. اگر زبردستی کسی کے ساتھ ہوا ہے نا تو صرف پھر کرنے والے کو قتل کیا جائے گا, جو مظلوم ہے اس کے اوپر کوئی حد نہیں جاری ہوگی. کیا الفاظ ہیں کہ فاعل اور مفعول دونوں کو قتل کرو, اور یہ دونوں ملعون ہیں, اللہ کی لعنت ہے ان پہ. اور لعنت اس لیول کی ہے کہ جامعہ ترمذی میں حدیث موجود ہے کہ قیامت کے دن
جو لوگ قوم لوط کا عمل کرتے ہیں، خواہ وہ کسی مرد کے ساتھ کریں یا عورت کے ساتھ کریں، وہاں بھی حرام ہے یہ والا عمل. اللہ تعالیٰ نگاہ رحمت نہیں فرمائے گا ان کی طرف قیامت کے دن. اور تیسری حدیث جو ان علماء کرائم کے لیے اور بزرگان بے دین کے لیے اسپیسیفکلی، وہ جامع ترمذی میں حدیث ہے کہ مجھے اپنی امت سے سب سے زیادہ جس گناہ کا خدشہ ہے وہ یہ مرد کی مرد کے ساتھ بدفعلی ہے. ہاں، اس کی پروفیسی موجود ہے جامع ترمذی کے اندر. لہذا اس سسٹر کو ہم اینڈ پہ سلوٹ کرتے ہیں ان کی دلیری کے اوپر. بالکل صحیح سوال کیا اور دنیا کا مشکل ترین سوال کیا. یہ دو سوال دنیا کے مشکل ترین سوال ہیں. نمبر 1 مسلمانوں کی تباہی کی وجہ کیا ہے، اور نمبر 2 مسلمان جنہوں نے مذہبی لبادہ اوڑا ہوا ہے یہ سب سے زیادہ غیر مذہبی کیوں ہے اپنی نجی زندگی کے اندر. دوسرا سوال اس سسٹر نے کیا، کمال کا سوال تھا. اس سوال میں کوئی غلطی نہیں تھی اور آپ سے معافی منگوائی گئی جو نہیں بنتی تھی. میں اس ذمہ دار پلیٹ فارم سے اپنی اس سسٹر سے معافی مانگتا ہوں کہ آپ سے جو معافی منگوائی گئی وہ غلط تھی. ہم شرمندہ ہیں کہ ہمارا ایک سپیکر آپ کے سوال کا جواب نہیں دے سکا صرف اس وجہ سے کہ وہاں سارے مولوی بیٹھے ہوئے تھے. اگر آپ سمجھتے ہیں یہ وجہ نہیں تو آپ جواب دے لیں. چلو لے آئے فیکٹس اینڈ فگر کہ یہ دیکھیں جی بڑا شفاف قسم کا کردار ہے ہمارے یہ ان لوگوں کا. یہ تھریٹیکل باتیں ہیں کہ جی وہ اوریجنل تو اسلامک معاشرہ وہ ہوگا جہاں پہ یہ کام نہ ہوتے ہوں. وہ دسو نا کتنے جے، کیڑے مدرسے جے، کیڑی گلی بیچ جے، بتاتے بھی کوئی نہیں اور تھریٹیکل بات کر کے سائڈ پہ ہو جاتے ہیں. یہی تو آپ سے پوچھا جا رہا ہے کہ پھر وہ کدھر ہے، صحیح والے دس دو کتنے نے، جعلی تے سی تو سارے دستے جے، ہوں صحیح بھی دسو. صحیح ہے ہی کوئی نہیں بتائے، صحیح جعلی نکل آئے تھے. عام لوگ تو پھر بھی ڈرتے ہیں، یہ لوگ نہیں ڈرتے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، اے اہل ایمان وہ کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں. یہ اس سسٹر کے لیے جواب میں دے رہا ہوں، یہ سارے جواب میں اس کے لیے دے رہا ہوں جو اس کو اس وقت دینے چاہیے تھے کہ سسٹر یہ منافقت ہے اس مذہبی طبقے کی کہ انہوں نے اپنی داڑھیوں اور پگڑیوں کے پیچھے اپنا کردار چھپایا ہوا ہے. اسلام کے لبادے میں یہ بھیڑی ہیں، ہم بھی آپ کے ساتھ ہیں، یہ بھیڑی ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں فرمایا کہ وہ کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں ہو. کبر مقتا عند اللہ، اللہ کے نزدیک یہ بہت بڑا جرم ہے، اللہ کی ناراضگی کا باعث ہے. ان تقولوا ما لا تفعلون، کہ تم وہ کہو جو خود نہیں کرتے ہو. کیسے لوگوں کو بھاشن دے رہے ہوتے ہیں نیکی کے، باتیں پردے کی کرنا اور خود آ کے بچوں کے ساتھ منہ کالے کرنا. یہ ان لوگوں کا کردار ہے. اسی لیے صحیح مسلم میں حدیث ہے اللہ تعالیٰ تمہاری شکلوں اور مال کو نہیں دیکھتا، دلوں اور اعمال کو دیکھتا ہے. اور مولویوں نے اور مذہبی طبقے نے شکلوں کے اندر پورا دین داخل کیا ہوا ہے. یہ کتنی نورانی شکل ہے جی، تکو نا جی. ظاہر ہے نہ کو مزدوری کرنی، چندے ہوتے پلنا، اے سی والے کمرے سے نکل کے اے سی والی مسجد میں اور وہاں سے نکل کے اے سی والی گاڑی میں، نور تے چڑھ رہے چمڑی ہوتے. کتنا نور ہے جی. اللہ تمہاری شکلوں اور مال کو نہیں دیکھتا. اور اللہ نے کیوں دیکھنا ہے؟ شکل تو اس نے خود بنائی ہے، شکل سے کیا فیصلہ ہوگا؟ مال تو وہ دیتا ہے، اس سے کیا فیصلہ ہوگا؟ دلوں اور اعمال کو دیکھتا ہے کہ کس کی نیت درست ہے اور اعمال بھی درست ہوں. یہ نہیں کہ شکل جو ہے مومنا اور کرتوت کافنا. شکل داڑیاں، پگڑیاں، تسبیاں اور کرتوت جو ہے نا بدکاریاں، رزق حرام. صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ ایک شخص اللہ کی بارگاہ میں آتا ہے پرانگدہ حال، بال بکھرے ہوئے ہیں، جس طرح کوئی مسافر آتا ہے، یعنی سفر کے آثار ہیں اس پہ، اور وہ ہاتھ لمبے کر کے دعا کرتا ہے یا رب یا رب، اے میرے رب. یعنی ایسی حالت ہے کہ لوگوں کو بھی اس پہ ترس آ جائے، لیکن وہ اس حال میں اللہ کے حضور دعا کر رہا ہوتا ہے
کہ اس کا رزق حرام کا ہے، اس کا لباس حرام کا ہے جو اس نے پہنا ہوا ہے، اللہ ایسے کی دعا کیوں کر قبول کرے؟ اب اندازہ کریں آپ کہ رزق حرام اتنی سینسٹیو چیز ہے کہ ایک شخص کا حال ایسا ہے کہ لوگ اس پہ ترس کھائیں، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ اس پہ ترس نہیں فرماتا، چاہے اس نے جس طرح کا مرضی لباس اور گیٹ اپ اڈاپٹ کیا ہوا ہے، داڑھی ہے، پگڑی ہے، تسبیح ہے، رو رو کے وہ ایکٹنگ کر کے دعائیں کر رہا ہے، لیکن رزق اس کا حرام ہے۔ تو اب مجھے بتائیں، یہ جو اس طریقے سے دین کے نام کے اوپر چندے ہتھیا کے ڈکلیئر تنخواہیں اپنی 25,000 اور خرچہ روز کا 25,000 کر رہے ہیں چندوں میں سے کھا کے، یہ اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ اور حقوق العباد کے معاملے میں تو آپ چھوڑ دیں، یہ سارا کچھ انہوں نے جو گیٹ اپ اڈاپٹ کیا ہوتا ہے نا مذہبی، وہ سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ کے حق پورے کر رہے ہیں، حقوق العباد تو ویسے ہی معاف ہو جانے ہیں، حالانکہ معاملہ اس کے الٹ ہے۔ صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے، جانتے ہو مفلس کون ہے؟ صحابہ کرام سے نبی علیہ السلام نے پوچھا، صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ہم تو اسی کو مفلس سمجھتے ہیں جس کے پاس دنیا کا مال و متاع نہ ہو۔ آپ نے فرمایا میری امت کا مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن پہاڑوں کے برابر نماز، روزہ، حج، زکات، نیکیاں لے کر آیا، لیکن اس حال میں کہ دنیا میں کسی کو مارا، کسی کو پیٹا، کسی کا خون بہایا، کسی کو ذہنی اذیت دی، وہ سب کے سب لوگ قیامت کے دن اللہ کے حضور حاضر ہوں گے اور کہیں گے یا اللہ آج ہم نے بدلہ لینا ہے اس داڑھی پگڑی والے سے، اس مفتی سے، ان بزرگان دین سے، اور وہ ایک ایک کر کے اس کی نیکیاں لیتے جائیں گے۔ کوئی قیامت کے دن تو بدلہ پھر نیکیوں کی شکل میں ہے۔ ابھی بھی کچھ لوگ باقی ہوں گے کہ جنہوں نے بدلہ لینا ہوگا، لیکن اس بندے کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اس کی نیکیاں تو ہوگی ختم، اب تمہارے گناہ میں اس کے کھاتے میں ڈالوں گا۔ گناہ کیے ان لوگوں نے ہوئے ہیں جو ان بزرگان دین کے پیچھے چل رہے تھے، اور وہ کھاتے میں بزرگان دین کے ڈال گئے۔ لہذا وہ آدھی بات درست ہوئی جو یہ کہتے ہیں نا قیامت کے دن ہم آپ کے گناہوں کا بوجھ اٹھائے گے، جی تسی چکو گے، جہنم میں بھی تسی جاؤ گے، جاؤ لو سامو۔ ہاں میں نے دھی سے ثابت کر دیا کہ گناہوں کا بوجھ اٹھائیں گے اور پھر جہنم میں جائیں گے۔ تو حقوق العباد کا معاملہ بہت سینسٹیو ہے۔ خالی داڑھی پگڑی رکھ لینے سے، حفظ قرآن کر لینے سے، دینی باتیں کر لینے سے، مسجد میں ایک خطیب کی حیثیت سے بیٹھ جانے سے کوئی آخرت نہیں بننے والی اگر آپ نے اپنے کرتوت درست نہ کیے۔ میرا خیال ہے اتنی گفتگو کافی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ٹرو اسپرٹ میں اسلام پہ چلنے کی توفیق دے۔ اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ صلو علی محمد وآل محمد۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد وامت محمد اجمعین الی یوم الدین آمین۔ اب آخر میں دعا کر لیتے ہیں۔ کافی سارے بھائیوں نے بہنوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہوا ہے، کئی فوت شدگان ہیں ان کے لیے دعا کرنی ہے، کئی بیماروں کے لیے، اور بھی کئی ایک پرابلمز لوگوں کے، اس کے بغیر بھی دعا تو ایک مؤمن کا ہتھیار ہے۔ اللہم انی اسألک بانک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد وإلہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما
اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ اے اللہ، جن ان بھلائیوں کا سوال تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تجھ سے کیا، ہمارے حق میں، ہمارے ماں باپ کے حق میں، ہمارے بیوی بچوں کے حق میں، پوری امت کے حق میں قبول و منظور فرما۔ جن جن چیزوں کے شر سے تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تیری پناہ طلب کی، تمام مسلمانوں کو ان چیزوں کے شر سے اپنی پناہ عطا فرما۔ اے اللہ، فلسطین کے مسلمان، کشمیر کے مسلمان، انڈیا کے، چائنا کے، یمن میں، عراق میں، شام میں، افغانستان میں، جہاں کہیں بھی کس پرسی کی زندگی گزار رہے ہیں، غیب سے ان کی عزت، آبرو، جان و مال کی حفاظت فرما۔ جن جن مسلمانوں نے دعاؤں کے لیے کہا، اے اللہ تمام کی نیک دلی جائز دعائیں قبول فرما۔ حاضرین کے جو چھوٹے بڑے رشتہ دار فوت ہو چکے مغفرت فرما، جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما، جو زندہ ہیں انہیں موت سے پہلے اپنی قبر و آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما، اور یہ تمام دعائیں تمام مسلمانوں کے حق میں قبول و منظور فرما۔ ہمارے ملک پاکستان کی خیر فرما، پورے عالم اسلام کی خیر فرما، اندرونی اور بیرونی خطرات سے محفوظ فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین، آمین۔